नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाल्लाह सूरतुल अल हदीद आया नंबर 18 से लेसन है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, इन्ना बेशक अल मुसद्दिकीना खैरात करने वाले मर्द यानी सदकत करने वाले मर्द, वल मुसद्दिकाती और सदका खैरात करने वाली औरतें, व अक़रदुल्लाह और जिन्होंने कर्ज दिया अल्लाह को, क़र्दन हसना अच्छा कर्ज, युदाअफ अ, वो यानी दुगना किया जाएगा, लहुम उनके लिए, यानी उस कर्ज को कई गुना दुगना कर दिया जाएगा, लहुम उनके लिए, व लहुम और उनके लिए अजरुन सवाब है, करीम उम्दा। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि जो लोग खैरात करने वाले हैं, मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, और अल्लाह ताला को खुलूस से नीयत के साथ कर्ज देते हैं यानी कर्ज हसना देते हैं, तो ऐसे में क्या है कि उनके कर्ज को दुगना कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उनके लिए, और उनके लिए अजर कैसा है, जो कि करीम है, इज्जत वाला है, बहुत ही उम्दा किस्म का उनको अजर दिया जाएगा। पिछले लेसन में जो है हमने कर्ज हसना की भी बात पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों से कहा कि अपने ईमान की हिफाजत करो, और ईमान की हिफाजत कैसे करो, ईमान को कैसे स्ट्रॉन्ग करो, अमल के साथ। और अमल में जो बात थी वो क्या था, अनफिकू कि खर्च करो। और फिर जो है कर्ज हसना की बात हुई कि अल्लाह ताला खालिसतन जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दीन की सरबुलंदी और उसकी हिफाजत के लिए जो है खर्च करो। अब यहाँ जो है इन्हीं वही चीज़ बताई जा रही है कि जो लोग मुसद्दिकीन हैं और मुसद्दिकात हैं, और यहाँ पे भी देखें कि मर्द और औरत जो है ना, दोनों की अलग अलग बात हो रही है, और ये सदका खैरात करते हैं, अल्लाह ताला को कर्ज हसना देते हैं, तो ऐसे में उनके अजर की यहाँ पर बात की जा रही है। मुसद्दिकीन जो है, इसको दो तरह से समझा गया। एक तो यही कि यानी सदका से कि वो जो है सदका देते हैं, कर्ज हसना देते हैं, और इस कर्ज में जो है ये जो कर्ज हसना जो कि अल्लाह ताला की दीन की सरबुलंदी और उसकी हिफाजत के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी अशात के लिए दिया जाता है। ये कैसे है, इसमें इंसान माल भी अपना लगा सकता है, अपनी जान भी लगा सकता है, और ये कि वक्त, सलाहियत, अपनी इज्जत, यानी कुछ भी जो है वो अल्लाह ताला के दीन के लिए जो है वो यूज कर सकता है। और दूसरा जो है मुसद्दिकीन जो है, तो इसमें जो है तस्दीक से है। तस्दीक कैसे, यानी अ, वो लोग जो कि क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अपने जुबान से दावा नहीं करते, बल्कि क्या है कि जहाँ वो दिल से ईमान लेकर आते हैं तो जुबान से इकरार करते हैं, और उसके साथ साथ अपने ईमान की, वो जो उनके दिल में ईमान है, उसकी अमल के साथ जो है वो तस्दीक करते हैं। यानी अगर उनके ईमान को उनके दिल की सतह पर देखा जाए तो वहां पर भी वो सच्चे हैं, सच्चे दिल से जो है वो मानते हैं, ईमान लाते हैं, और फिर उसके बाद जुबान से जो है उसका सच्चा इकरार करते हैं, और फिर यहीं तक नहीं रहते, बल्कि क्या है, अपने जवारे से, अपने यानी जिस्म के बाकी आज़ा से भी जो है उसकी तस्दीक करते हैं, यानी अपने जिस्म को जो है अल्लाह ताला की अताअत और फर्माबरदारी में लगाते हैं, और ईमान जिन बातों का तकाजा करता है कि उनको किया जाए उनको वो कर जाते हैं, और जिस चीज़ से उनको रोका जाता है उससे अपने आप को, अपने जिस्म को जो है, अपने आज़ा को जो है वो रोकते हैं। तो बेसिकली यानी मुसद्दिकीन जो है बहुत बहुत ज़्यादा सच्चे, इंतहाई सच्चा इंसान, जो कि क्या है, अल्लाह ताला के साथ जो है वो इंतहाई सच्चा है। और और सिद्दीक जो है, यानी ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसमें सिद्दीक का लफ्ज क्या शो कर रहा है कि वो सिर्फ एक बार अपनी सच्चाई की तस्दीक नहीं करते, यानी उस ईमान की तस्दीक जो है ना सिर्फ वंस नहीं करते, सिर्फ एक ही बार जो है अपने अमल से इस बात की तस्दीक नहीं करते, बल्कि क्या है, बार बार जब भी उनकी यानी अपने हर अमल से एक्चुअली ऑल द टाइम जो है वो इस बात को वेरीफाई कर रहे होते हैं, इस बात को टेस्टिफाई कर रहे होते हैं कि वो अल्लाह ताला के साथ सच्चे हैं, वो अल्लाह ताला के साथ जो है वो मुखलिस हैं। और फिर ये कि यानी बेसिकली मुसद्दिकीन जो है
تصدیق کے میننگ میں لے تو انتہائی سچا انسان جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی سچا اور مخلص ہو، اس کے اندر کسی بھی قسم کا یعنی اپنا کوئی ذاتی مفاد، کوئی اپنی پرسنل اس کا کوئی چیز شامل نہ ہو۔ اور پھر کیا ہے، جیسے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے نا کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن جو ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ صدیق میں ریپیٹیشن ہے، یعنی بار بار وہ اپنی سچائی کا ثبوت دیتا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو اپنی سچائی کا ثبوت جو ہے نا وہ ایک بار نہیں دیتا، بار بار جو ہے اپنے عمل کے ذریعے سے جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو جیسے ایک مومن کی زندگی کو بھی کیا کہا گیا کہ ایک مومن جو ہے نا ایک فصل کی طرح ہوتا ہے، کہ جس کو ہوا جو ہے نا، ہوا کے تھپیڑے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جب فصل جو ہے یعنی ہوتی ہے اور ہوا چلے تو وہ اس کی ٹہنیاں بھی جو ہیں اسی رخ کو جھک جاتی ہیں جس رخ کی ہوا ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب ہوا ختم ہو جاتی ہے تو پھر سے ٹہنیاں جو ہے وہ اسٹریٹ اپ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو مومن کی زندگی بھی جو ہے اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ہر طرف سے یعنی ہوا کے تھپیڑے اس کو آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یعنی آ، وہ ہوا کے تھپیڑے جو ہے اس کو اس کی اصل سے، اس کی سچائی سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ مومن کیا ہے، اس فصل کی طرح اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ ٹرائلز، وہ ڈیفیکلٹیز، وہ مشکلات، وہ جو اس کی زندگی کی آزمائشیں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، تو یعنی وہ اپنی جگہ ثابت قدم ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ زندگی کے جو مشکل مرحلے تھے، جو آزمائشیں تھیں، ان کے بیچ میں وہ اپنی جگہ سے وہ ہل گیا ہو، بلکہ کیا ہے استقامت کے ساتھ جو ہے سچائی پر ڈٹا رہتا ہے، اور یہی مومن کی یعنی بیسیکلی اسی طرح سے وہ کیا ہے کہ وہ اپنی سچائی کا ثبوت دیتا ہے۔ اور کیونکہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ یعنی ہر لمحے انسان کی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، ہر لمحے انسان کی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، انسان کو ہر لمحے جو ہے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آخر دو چیزیں اس کی ہمیشہ سامنے رہتی ہیں، یا دین اور دنیا، کہ اس میں سے وہ کس کو پریفر کرے گا، کس کو وہ چوز کرے گا۔ اور آبویسلی ٹیسٹ اس کا اسی طرح سے آتا ہے کہ چیزیں جو ہیں اس کو ٹیمپٹڈ کر کے دکھائی دی جاتی ہیں، اور مشکل لگ رہا ہوتا ہے دین کو پکڑے رکھنا، اور ایسے میں جب وہ دین کو پکڑ کر رکھتا ہے تو پھر کیا ہے کہ اپنی آزمائش میں وہ پورا اتر آتا ہے، اور بیسیکلی وہ اپنی سچائی کا ثبوت دے دیتا ہے، جو کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو مصدقین اور مصدقات، تو اور ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا اجر کیسا ہے، کہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، اور پھر کیا ہے، اور obviously کہ جب وہ آزمائشیں آتی ہیں تو اس میں انسان کو اپنا بہت کچھ دینا پڑتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ اجر کریم ہے، کہ ان کے لیے عمدہ جو ہے وہ ثواب ہے، بہترین قسم کا جو اجر جو ہے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ وعدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے والذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، اولئک ہم الصدیقون، کہ وہی کیا ہیں، سچے ہیں، والشہداء اور گواہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے نزدیک، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، ونورہم اور ان کا نور ہے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ اصحاب الجحیم دوزخ والے ہیں۔ بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی کون سے لوگ جو کہ کیا ہیں، جو کہ سچے ہیں، اور آگے پھر بات ہو رہی ہے شہداء۔ اب شہید بھی جو ہے ایکچولی وہ کیسے ہے کہ آ، یعنی کس طرح سے اپنی سچائی کی گواہی دیتا ہے، جو ایمان جس کا کہ اس نے دعویٰ کیا ہوتا ہے، تو شہید جو بیسیکلی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ایمان کی تصدیق کر دیتا ہے، کہ اس نے جو وعدے کیے تھے کہ وہ اللہ کی خاطر جو ہے سب کچھ قربان کر دے گا، اللہ جو ہے اس کی زندگی میں یعنی سب سے ٹاپ پہ ہے، سب سے بڑھ کر جو ہے اس کی زندگی میں اگر کوئی چیز ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس چیز کا ثبوت کیا دیتا ہے، اپنی سب سے پیاری چیز یعنی جان قربان کر کے بھی جو ہے وہ جان قربان کر کے جو ہے اپنی اس چیز کا جو ہے وہ یعنی ثبوت دے دیتا ہے، اس چیز کی گواہی دے دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں یعنی بیسیکلی جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، تو انہی میں سے کون ہے، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں۔
یعنی وہی لوگ جو ہیں، یعنی جو کہ اپنے ایمان کا، جو کہ صداقت کے ساتھ، یا پھر یہ کہ جیسے شہداء ہیں کہ گواہی دے دیتے ہیں، اپنے عمل سے گواہی دے دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے ایکچولی؟ یعنی یہ لیولز ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ تصدیق کرتے کرتے جو ہے صدیق بن جاتا ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ یعنی اس قدر آگے بڑھتا ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جو ہے اپنے ایمان کی جو ہے وہ گواہی دے دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی لیولز ہیں. جیسے کہ ہمیں ایک اور آیت میں سے بھی پتہ چلتا ہے نا، سورہ نساء کی آیت میں، کہ جہاں پر جو ہے آم، نبیوں کی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں ڈفرینٹ لیولز نظر آتے ہیں کہ پیغمبروں کے بعد جو ہے، نبیوں کے بعد جو ہے صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. تو ان سب کے وہ درجات کیسے بنتے ہیں؟ کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو آگے سے ایمان والوں کے یہ درجات بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ کہ ان کے لیے اجر ہے ان کا، اور نور ہے. اب یعنی اجر بھی ملے گا اور نور، جیسا کہ ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا کہ نور جو ہے، روشنی جو ہے انسان کو بہت چاہیے ہوگی. قیامت کے روز جو ہے یعنی اندھیرا ہوگا، پل صراط پہ جو ہے اندھیرا ہوگا، اور وہاں پر انسان کو روشنی چاہیے ہوگی، نور چاہیے ہوگا. اور نور جو ہے کس طرح سے انسان لے سکتا ہے؟ اس کے اپنے اعمال جو ہیں وہ روشنی کا سبب بنیں گے. جو وہ عمل کرے گا یہاں پر، یعنی اس کے ایمان اور اس کے عمل جو ہیں وہ روشنی کا سبب بنیں گے. تو یہاں پر جو ہے ان کا صدیق ہونا، ان کا شہید ہونا، یہ کیا ہے؟ ان کے لیے اجر کا باعث بھی ہے، اور ان کے لیے نور کا باعث بھی ہے. اور اس کے برعکس جو ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو، تو کیا ہے؟ اصحاب الجحیم. obviously یعنی وہاں پر ان کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہ ان کی اجر کا باعث بنے اور ان کی روشنی، ان کے لیے روشنی کا باعث بنے. اور پھر کیا ہے؟ اعلمو، جان لو، انما، کہ بے شک، یعنی حقیقت کی بات جو ہے، جو اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ الحیات الدنیا، کے دنیا کی زندگی. یعنی اعلمو یعنی جان لو، انما کے بعد صرف یہ ہے کہ الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعبن، کھیل ہے، ولہون، اور تماشا ہے، وزینتن، اور زینت ہے، وتفاخرم بینکم، اور درمیان میں یعنی آپس میں کیا ہے؟ فخر کرنا ہے، وتکاثرو، اور یعنی ایک دوسرے سے زیادہ کی طلب رکھنا، ایک دوسرے سے زیادہ کی طلب رکھنا. کس چیز میں؟ فی الاموالی، مال میں، والاولادی، اور اولاد میں. اب یہاں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں؟ کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا ایکچولی ہے کیا. کیا چیز ہے؟ کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا، زینت اور آرائش، اور تمہارے آپس میں فخر کرنے، اور مال اور دولت کی ایک دوسرے سے زیادہ کی طلب کی خواہش ہے. یعنی دیٹس اٹ، یہ زندگی جو ہے نا انہی چیزوں کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے. اور اس کی مثال بھی آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کی مثال کیسے ہے، یعنی زندگی یہ ہے. اور آگے اس کو مثال کے ذریعے سے مزید ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کمثلی، کہ جیسے کہ مثال ہے غیث، بارش کی، کہ بارش کی مثال ہے کہ عجبا، اچھا لگا، الکفارا، کسان کو، نباتہ، اس کا سبزہ. یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد ہریالی آ جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہے آم، ایک کسان کو جو ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے. جو اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے سرسبز اور لہلاتی ہوئی، تو اس کو یہ چیز جو ہے بہت خوش کر دیتی ہے. اپنے کھیت کو یوں ہرا بھرا اور پھلتے پھولتے ہوئے دیکھتے ہوئے انسان بہت خوش ہوتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ایسا نہیں رہتا. ثم یہیج، پھر وہ سوکھ جاتا ہے. یعنی کھیتی جو ہے ایونچولی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کوئی نہ کوئی کچھ ایسا ڈیزاسٹر، کچھ بھی ایسا، بہت سردی، بہت گرمی، کچھ ایسی زیادہ بارشیں ہو گئیں، یا پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ بھی ہو، تو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ چیزیں یعنی ایٹ دی اینڈ جو ہے، یعنی جو بھی نباتات ہوتی ہیں وہ زرد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر کیا ہے؟ مصفرہ، کہ یہ زرد ہو جاتی ہیں. زرد مین کہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کس طرح کا کلر ہے؟ جو کہ یعنی سفید اور کالے کے بیچ میں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جب گل سڑ کر چیز خراب سی ہو جاتی ہے، اس کا رنگ جو ہے میلا سا، اور میلا کچیلا سا، کالا کالا سا، گرے گرے سا، یعنی گندا گندا سا ہو جاتا ہے. کہ
آپ اس کو بیسیکلی اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے، وہ دیکھنے میں وہ کلر جو ہے، جو ایک سوکھی سڑی چیز کا ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں وہ رنگ جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہیں پر بس نہیں ہوتی، ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتا ہے چورا چورا، یعنی بالکل بیکار، اور اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت، کوئی اوقات جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اور پھر کیا ہے، وفی الآخرتی، اور آخرت میں عذاب شدید، سخت عذاب ہے، ومغفرتم، اور بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا، وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر صرف دھوکے کا سامان۔ یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جیسے کہہ لیں کہ ایک طرح سے پھر سے انسان کو حقیقت کی طرف لے کر جانے والی ہے، کہ انسان اس دنیا کو دیکھتا ہے اور اس میں گم ہو جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے جو دکھائی دیتا ہے اس دنیا کے بارے میں، اسے لگتا ہے کہ شاید یہی اس کی سچائی بھی ہے۔ اور اسی لیے اس آیت کا آغاز کیسے ہو رہا ہے، اعلمو، جان لو، یعنی جسٹ اس کو سپرفیشلی جو دکھائی دیتی ہے، جو نظر آتا ہے، صرف یہیں تک نہ رہو، صرف یہیں تک رکھ کر جو ہے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ اچھا تم نے اس کی حقیقت کو پا لیا، بلکہ اعلمو، یعنی صرف سنی سنائی بات، صرف دیکھی کوئی بات، صرف جو نظر آ رہا ہے اسی حد تک نہ رہو، بلکہ اعلمو، اعلمو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان خود سے صحیح قسم کا نالج لے لیتا ہے، صحیح طرح سے اس کو جان لیتا ہے، اس کو پرکھ لیتا ہے، اس کو اچھے سے اس کی گہرائی میں اتر کر اس کو دیکھ لیتا ہے، یعنی جو ایکچول نالج ہے، جو صحیح علم ہے، جو صحیح حقیقت ہے اس دنیا کی زندگی کی، اس کو انسان پالے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی علمو، کہ جو دنیا دکھائی دیتی ہے، جس طرح سے نظر آتی ہے، صرف اسی تک اپنے آپ کو نہ رکھو کہ اچھا مجھے یہ دنیا اس طرح کی نظر آ رہی ہے تو یہ ایسی ہی ہے، صرف یہیں تک نہ رہے، بلکہ انسان کیا ہے کہ گہرائی میں جا کر اس زندگی کی حقیقت کو پانے کی ضرور کوشش کرے، کہ علمو، جان لو، ان ڈیپتھ، ریالٹی میں اگر ڈیپ ڈاؤن جاؤ گے تو تمہیں یہ اصل علم حاصل کرو گے اس زندگی کے بارے میں، اس زندگی کی حقیقت کو جانو گے، تو تب تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا، علمو یعنی جانو اس بات کو، اس بات سے اپنے آپ کو غافل نہ رکھو، دنیا کی زندگی کی جو حقیقت ہے اس سے اپنے آپ کو غافل نہ رکھو، اس کے بارے میں علم لو، اس کے بارے میں جانو، علمو، جان لو، کیا جان لو، یہ زندگی ہے کیسی، کہ انما، کہ بے شک، الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہاں پر جو ہے 5 چیزیں بتائی گئی ہیں، اس دنیا کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں 5 طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے پہلا کیا ہے، لعبن، کہ یہ کھیل ہے۔ لعب جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ یعنی فزیکلی ایک ایسی کھیل تماشے کی چیز جس میں کہ انسان فزیکلی انوالو ہوتا ہے، اس کا جسم بھی جو ہے اس میں انوالو ہوتا ہے، یعنی فزیکل ایکٹیویٹی۔ تو اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی انسان انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی کھیل کود کے کام ہوتے ہیں، سپورٹس ہوتی ہے، تو سپورٹس میں انسان کا جو ہے جسم اس میں لگ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کھیل کو، سپورٹ کو وہ جو ہے انسان انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، لعب کیا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے جس میں انسان مزہ لے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اب یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کیا ہے، یہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے، مینز کہ انسان کو اس دنیا کی زندگی نے، اس لعب میں انسان کو اس طرح سے گم کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا جسم جو ہے اس میں مسلسل لگا رہا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، ہمارا جسم جو ہے مسلسل اس میں لگا ہوا ہے، مسلسل اس میں لگا ہوا ہے، یعنی آل دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یعنی باڈیلی جو ہے اس دنیا میں لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے کہ ایونچولی ہمارا جسم شام تک جو ہے نا تھک جاتا ہے۔ وہ تھکن کس بات کی ہوتی ہے، کبھی اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سارا دن کے بعد جب ہم تھک کر جو ہے اپنے بیڈ پر جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ اوہو آج میں بہت ٹائرڈ ہو گئی، تو وہ ٹائم ہے سوچنے کا کہ اچھا اس کا مطلب یعنی میں باڈیلی تھکی ہوئی ہوں، تو کون سی چیزیں تھیں جس نے مجھے تھکا دیا، وہ کون سے ایسے کام تھے، کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ میں باڈیلی جو ہے وہ تھک چکی ہوں۔ تو اگر آپ غور کریں گے، یقین کریں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا دن وہ یعنی یہ دنیا تھی، ایوری تھنگ کیا تھی، دنیا سے ریلیٹڈ تھی، کہ جس میں میرا جسم جو ہے مشغول رہا،
جس میں میرا جسم مشغول رہا اور اس کی وجہ سے میں ٹائرڈ ہو گئی۔ تو یہ دنیا جو ہے اسی طرح سے کیا ہے کہ یہ ایسا یعنی لعب ہے، یہ ایسا کھیل ہے کہ انسان کو کرنے میں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، آپ یعنی کر رہے ہوتے ہیں کاموں کو، اور آپ کو آپ کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، کر بھی رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو فلی جسے کہہ لیں کہ آپ آکوپائڈ ہوتے ہیں، اور یعنی اپنے آپ کو آپ نے اس میں لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اور یعنی یہ حقیقت ہے کہ ہمارا موسٹلی جو ہماری جو تھکن ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اس دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہم اس دنیا کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے وہ کھپ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وہ لہون اور تماشا ہے۔ لہو کیا ہے؟ یعنی ڈسٹریکشن، اور یہ جو ہے یہ دل کی کیفیت ہے۔ لعب کیا تھا؟ یعنی جسمانی طور پر اس دنیا کی زندگی نے ہمیں مشغول کر رکھا ہے، جسمانی طور پر اس دنیا کی زندگی نے ہمیں آکوپائی کر رکھا ہے، مشغول کر رکھا ہے۔ اور سیکنڈ کیا ہے؟ لہون، کہ لہو کیا ہے؟ یعنی دل کی کیفیت ہے، یعنی ایسی چیز جو کہ لہو کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیز، ایسے مشغلے، ایسی باتیں کہ جن میں انسان پڑھ کر جو ہے وہ اپنے اصل سے غافل ہو جائے، جو امپورٹنٹ کام تھا وہ اس کو نگلیکٹ کر دے، یعنی ایسا دل اس کا ان کاموں میں پڑا ہے کہ جو اصل چیز تھی، جو اہم کام تھا، وہ بالکل اس کے مائنڈ سے اسکپ ہو گیا، وہ بالکل اس کو بھولا ہوا ہے، اس سے بالکل غافل ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کو پرکھیں اس ڈیفینیشن پہ، تو کتنی زیادہ جسے کہہ لیں کہ اس میں ڈسٹریکشن ہے، کہ یعنی اتنا زیادہ وہ ہے جسے کہہ لیں کہ انسان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس میں اتنی زیادہ اٹریکشن ہے کہ اپنے آپ میں ہمارے دل کو جو ہے اس نے اپنے آپ میں لگا رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم اپنی اصل چیز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اور اگر دیکھیں بھی تو سارا دن ہمارا دل جو ہے اس کا یعنی جائزہ لیں تو وہ کس چیز سے آکوپائڈ ہوتا ہے، کس چیز میں مشغول ہوتا ہے؟ سارا دن دنیا کی باتیں، دنیا کی چیزیں، ان تمام چیزوں سے وہ آکوپائڈ ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی وجہ سے ہمارا قرآن ڈیلے ہو جاتا ہے، ہماری نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ہماری عبادات جو ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں، اور بہت سارے موقعوں پر ہم اطاعت کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، اس کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں، اس کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ اس قدر یہ اپنے آپ میں یعنی ہمارے دل کو اس طرح سے یہ مشغول کر لیتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ہی اہم ہے۔ اس ٹائم پہ ہمارے دل کو کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ زیادہ اہم ہے، یہ زیادہ وہ یعنی اس کو بہت زیادہ یعنی بڑا بن کر جو ہے دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اپنے آپ میں اس طرح سے انوالو کر لیتی ہے، اس طرح سے یعنی جسے کہہ لیں کہ مشغول کر لیتی ہے کہ انسان اپنا جو اصل مقصد ہے، جو اصل اس کی زندگی کا جسے کہہ لیں کہ پرپز ہے، اس کو بالکل نگلیکٹ کر دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ لاعبن اور لو، اور یقین کریں کہ یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کیا ہے؟ اپنے اصل سے غافل ہے۔ ہم مسلسل اپنے جسم کو تھکا رہے ہیں، مسلسل یعنی دنیا کے جھمیلے، آل دا ٹائم ہمارے دل دماغ میں دنیا چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی کی فکر ہم پر سوار رہتی ہے، اسی کو پانے کی اس میں رہتے ہیں ہم، اسی کو اکٹھا کرنے کی اس میں رہتے ہیں، اسی کی فکر میں رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارا دین جو ہے بالکل یعنی باٹم لائن میں چلا جاتا ہے، بالکل لیس پہ ہوتا ہے، ہم اس سے بالکل غافل ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو کہ حقیقت ہے اس دنیا کی زندگی کی، کہ یہاں پر ہمیں یہ چیز بتائی جا رہی ہے، اور بتائی کیوں کی جا رہی ہے کہ اعلمو یعنی جان لو، یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ دنیا ہے ہی ایسے، یہ انسان کو اسی طرح سے اپنے اندر لگانے کی جسے کہہ لیں کہ اس میں پوٹینشل ہے، لیکن جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمیں جو ہے یعنی ہمارے اصل سے غافل کر دینے والی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ الرٹ رہے۔ اور پھر کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ وزینتو، وزینتن اور زینت، یعنی زینت ہے، ایڈورنمنٹ ہے۔ اور اب یہ دنیا جو ہے یہاں پر اس کو خوبصورتی کہا گیا، اور
زینت کیا ہوتی ہے؟ رونق، سجاوٹ، اور یہ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کس طرح سے... اچھا، ایک اور چیز اس سے پہلے، یہ جو ہم نے پڑھا نا کہ انسان جو ہے وہ یعنی ایسی غیر اہم چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر اہم کو بھول جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بالکل اپنے آپ کو... یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ دنیا کی زندگی سے کٹ کر نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اچھا اگر ہم یعنی اللہ کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے کٹ جائیں. نہیں، یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں میں مشغول تو ہوں گے، لیکن اس مشغولیت میں ہمارا دل غافل نہیں ہونا چاہیے. ہم جہاں کہیں پر بھی دنیاوی چیزوں میں مشغول ہیں تو وہ ایسی مشغولیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری جو اصل ہے ہم اس سے غافل ہو جائیں. جیسے کہ ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ ہوتے، مینس کہ ان کے ساتھ وقت کو انجوائے کر رہے ہوتے، ان کو یعنی ایک اچھا کوالٹی ٹائم جو اسپینڈ ہو رہا ہوتا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو گھر والوں سے انجان ہو جاتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب نماز کا وقت ہو گیا تو پھر پریورٹی کیا ہے کہ نماز کو ادا کیا جائے. پھر نہیں یہ دیکھا جائے گا کہ اچھا نہیں نہیں بہت مزہ آ رہا تھا باتیں کرنے کا، تھوڑی دیر اور کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھہر کے نماز پڑھیں گے، قضا کر لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، یا چھوڑو. تو یعنی اس وقت پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی بات کیا ہے کہ اپنی اصل کو انسان جو ہے، جو اس کا اصل ہے اس کو ہمیشہ وہ یاد رکھے. اور پھر اس کے بعد یعنی زینت کی بات ہے. تو زینت میں کیا ہے کہ رونق، سجاوٹ. اور یہ کیسے ہے؟ یہ دنیا کی زندگی میں سجاوٹ کیا ہوتی ہے؟ مختلف چیزیں ہیں جن سے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے سجی ہوئی ہے، اور اس میں لباس ہے، گھروں کی سجاوٹ ہے، گاڑیاں ہیں، اور آئی مین انسان کا سٹیٹس ہے، اس کا علم ہے، نالج ہے، اس کی ڈگریز ہیں، یہ ساری چیزیں یعنی انسان بیسیکلی اپنے آپ کو ایڈورن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، زینت کے لیے استعمال کرتا ہے. اور یہی ساری چیزیں جو ہیں اس کو خوبصورتی دیتی ہیں. اب کیا ہے کہ دنیا کی زندگی خوبصورت ہے. اب ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہاں واقعی میں دنیا کی زندگی میں یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی پڑھی کہ یہ چیزیں انسان جو ہے سجاوٹ کے لیے، زینت کے لیے ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، گھر، گاڑی، لباس، اور اتھارٹی، پوزیشن، اور ڈگری، اینڈ دس اینڈ دیٹ، یہ سارا کچھ ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اٹریکٹیو ہیں، ان سے زندگی میں خوبصورتی آتی ہے، اور ان سے اپنے آپ کو سجاتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے. تو کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی خوبصورت ہے. یس، دنیا کی زندگی خوبصورت ہے، لیکن یہ ہمیں اس لیے خوبصورت دکھائی دیتی ہے. ایکچولی یہ خوبصورت نہیں ہے. اس کو کہا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی خوبصورت ہے، لیکن ایکچولی ریالٹی میں یہ خوبصورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بات کیا ہے کہ ہمیں یہ دنیا کی زندگی اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھی ہی یہی ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے یہی ہے. ہم نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ہی خوبصورت ترین چیز ہے، کیونکہ ہم نے اس سے بڑھ کر جو اعلیٰ چیز ہے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے. یہ دنیا ہی کی زندگی کو دیکھا ہے. تو ایکچولی کیا ہے جو ہمیں بار 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 قرآن میں ریمائنڈر دیا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. اصل زندگی کیا ہے؟ جنت کی زندگی ہے. وہ اصل زندگی ہے، خوبصورتی کی زندگی ہے، دائمی خوبصورتی کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی کو کیا کہا گیا کہ یہ تو عارضی ہے، یہ کچھ ٹائم کے لیے ہے، اور یہ بظاہر دکھ رہی ہے بٹ ایکچولی یہ ایسی ہے نہیں. تو ہے کیا کہ ہم نے... اور یہ بات کتنی ٹرو ہے کہ انسان کو یعنی اس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ یہی سب سے خوبصورت ہے. لیکن جیسے ہی اسے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نظر آئے گی تو اس کی نظر میں جو اس کے پاس چیز ہے اس کی ویلیو، اس کی اوقات کم ہوگی. ادروائز کیا ہے، اس کو وہی جو ہے نا بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت لگے گی. جب تک اس نے اس سے زیادہ بڑھ کر خوبصورت چیز کو نہیں دیکھا ہوتا تو وہی اس کے لیے بہت کچھ ہوتی ہے، وہی اس کے لیے خوبصورت ترین ہوتی ہے. تو بیسیکلی بات یہی ہے کہ ہم نے چونکہ جنت کو دیکھا نہیں ہے، جنت کو دیکھا نہیں ہے. جنت کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے، ہڈن ہے. لیکن ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں انفارم کیا گیا ہے، ہمیں اس چیز کو بتا دیا گیا کہ جنت جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ. یعنی کمپیریزن تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مماثلت ہو، کوئی ان میں یعنی کوئی برابری کا کچھ ہو بیچ میں، تو ہی تو آپ کمپیریزن کریں گے.
ایک چیز جو ہے وہ عارضی ہے اور ایک دائمی ہے، یعنی ان کا مقابلہ ہو ہی کیسے سکتا ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، زینت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، فخر کرنا آپس میں، یعنی آپس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ فخر کرنے کا ایک وہ بنا ہوا ہے، جسے کہہ لیں کہ شو آف کرنا اور شیخی بگاڑنا اس قسم کی۔ تو اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ آبویسلی دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ یہ تفاخر کا باعث بن جاتی ہے۔ تفاخر کا باعث کیسے؟ کہ جب کسی کے پاس کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ تھوڑی بہت اچیومنٹس ہوتی ہیں، تو بیسیکلی وہ خاموش نہیں رہ سکتا، وہ اس چیز کو یعنی اس نے بتانا ہوتا ہے وہ چیز جو ہے وہ، جسے تفاخر جو ہے نا، فخار، یعنی انسان کو کہا گیا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، یعنی کل فخار کے بجنے والی، کھنکنے والی۔ تو یہ چیزیں یعنی اگر کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے، اگر اس کے پاس کچھ ہے، تو ویسے نہیں ہوگا کہ وہ خاموشی سے اس کو رکھ لے، ڈیفینیٹلی وہ کیا کرے گا، یعنی بتائے گا، دکھائے گا لوگوں پر، یعنی عیاں کرے گا، بتائے گا کہ اچھا میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، مختلف طریقوں سے۔ اور وہی بات زینت ہے نا، جیسے زینت کی بھی بات کی کہ انسان اپنی گھر سے، اپنی گاڑیوں سے، اپنے لباس سے، بہت ساری چیزوں سے یہ چیز عیاں کرتا ہے، یعنی بتاتا ہے، دوسروں کو دکھاتا ہے، یعنی بجتا ہے، کھنکتا ہے، دوسروں کو بتا دیتا ہے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے۔ اور یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ فخر جو ہے نا، یہ تفاخر جو ہے فخر کرنے سے ہے، تو فخر جو ہے اس میں یہ معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ یعنی بیسیکلی آپ ان چیزوں پر شو آف کر رہے ہیں جن کو پانے میں آپ کا اپنا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، کوئی آپ کا عمل دخل نہیں ہے۔ سبحان اللہ! یعنی تفاخر بھی ایسی چیزوں میں ہے کہ جن میں، جو کہ یعنی آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے، یعنی اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا، اپنی سکن کلر پہ فخر کرنا، اور اپنی سمارٹنس پہ، اپنی انٹیلیجنس پہ فخر کرنا، شوہر بہت اچھی پوزیشن پہ ہے تو اس پر فخر کرنا، اور بچے بہت انٹیلیجنٹ سمارٹ ہیں، اچھی اچھی پوزیشنز پہ چلے گئے، اچھی اچھی ڈگریز لے لیں، ان پہ فخر کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ انسان کا کیا کمال ہے اگر وہ کسی بڑے خاندان میں پیدا ہو گیا، اس کا اپنا کیا کمال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھا سا، یعنی اس کو جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت بنا دیا، اس کا اپنا کیا کمال ہے؟ اس کا اپنا کیا کمال ہے کہ اگر اس کا شوہر جو ہے بڑی اچھی پوزیشن پہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یعنی بیوی جو ہے اس بات پر بہت فخر کرے گی، اس بات کو، یعنی اس کا دل ہوتا ہے کہ میں جہاں بیٹھوں میں بتا دوں کہ میں کس کی وائف ہوں۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی طرح اگر بچے ہوں تو ان چیزوں کو بھی آپ یعنی بطور فخر کے اچھا بتائیں کہ اچھا میرا بچہ ایسے، میرا بچہ فلاں شعبے میں چلا گیا، فلاں بن گیا، فلاں چیز مل گئی۔ تو کیا ہے، تفاخرم بینکم، فخر کرنا، یعنی زندگی جو ہے نا، انسان اسی چکر میں جو ہے نا پڑا رہتا ہے کہ آپس میں جو ہے یعنی جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، اب اس کی ریالٹی بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے ملنے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ایسے بوسٹ آف کرتا ہے، ایسے یعنی اس چیز کو بتاتا ہے، فخریہ جتلاتا ہے، دکھاتا ہے کہ جیسے کہ اس کا اپنا کوئی اس میں کمال ہو۔ اور پھر کیا ہے، تکاثر، تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ ایک دوسرے سے زیادہ کی طلب کرنا، اور یہ بھی یعنی کمپٹیشن، کمپٹیشن کس میں ہے، مال میں اور اولاد میں۔ اور یہ بات تو سبحان اللہ، یعنی کانسٹنٹ کمپٹیشن کی اس میں ہم رہتے ہیں، ہم مانے نہ مانے، لیکن کیا ہے کہ یہ ایک مقابلہ بازی کی جو فضا ہے نا، وہ قائم رہتی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ انسان بس اسی بات میں لگا ہوا ہے، اس کے پاس اتنا تو میرے پاس اتنا کیوں ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے، میرے اس نے یہ لے لیا، اوہو اس کے پاس یہ نئی چیز آ گئی، ہاؤ کم کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو یہی ساری چیزیں جو ہے نا، انہی میں انسان جو ہے وہ پڑا رہتا ہے۔ اور یعنی اب دیکھیں کہ ہے کیا، کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ لعب ہے، لہو ہے، زینت ہے،
तफाखुरुम बैनकुम है, और फिर तकासुर है। इसी चक्कर में जो है, ये एक ऐसा यानी साइकिल है, एक ऐसा चक्कर है कि जिसमें इंसान पड़ जाता है। अगर वो इसकी हकीकत को समझता नहीं है, अगर वो इनको नहीं समझेगा और इस चीज में पड़ जाएगा, अपने आप को लगा देगा, तो फिर आगे जो है ना, ये बताया जा रहा है कि इन चीजों में अगर इंसान डल जाएगा तो हकीकत क्या है? कमसली गईसिन, इस जिंदगी की हकीकत क्या है? एक बारिश जैसी है, कि बारिश जब होती है तो क्या होता है कि खेत सरसब्ज हो जाता है, और एक किसान, एक फार्मर जो है, उसको ये चीज अपनी बड़ी अच्छी लगती है कि अच्छा, यानी खेती उसकी सरसब्ज है, लहलहा रही है, उसको देख देख कर खुश होता है। और ऐसे ही इंसान भी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अचीवमेंट्स होती हैं, जो भी उसकी जिंदगी में जो जो चीजें उसने अपनी जिंदगी में जीनत के तौर पर ली होती हैं, उन तमाम चीजों में बड़ा यानी खुश हो रहा होता है, अपनी चीजों को देखकर, अपनी दुनिया को देखकर। और फिर क्या है कि सुम्मा यहीजू, कि फिर क्या है, यानी जोर पकड़ती है, यानी एक अरूज आता है उस पे। फिर क्या होता है, यानी आप दुनिया की जिंदगी है, इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें पड़े हुए हैं, खूब खूब लगे हुए हैं। और फिर क्या है कि जोर पकड़ती है। फतराहु मुस्फर्रा, फिर तू देखता है उसको जर्द, यानी सूख जाती है, जर्द हो जाती है। सुम्मा यकून हुतामा, फिर वो चूरा चूरा हो जाती है। बस यही दुनिया की हकीकत है। अब ये चीज जो है ना, देखें कि हमें इस चीज से भी पता चलता है कि इस दुनिया की एक्चुअली यानी है क्या, कि ये डिफरेंट एक तरह से स्टेजेस हैं। और ये स्टेजेस भी जो यहाँ पर बताई गई हैं ना, ये भी इसकी रियलिटी को, जो कि यानी बिल्कुल ये एक वैल्यूलेस चीज है, लेकिन इंसान को पता उस वक्त नहीं चलता जब वो उस फेज में होता है। उस वक्त उसको एहसास नहीं होता। जब उस फेज को क्रॉस करके नेक्स्ट में वो एंटर होता है, तो उसे पिछला जो है ना लगता है कि ये क्या यूजलेस चीजें थी जिनमें मैं समझ रहा था कि अपने आप को, यानी ये नहीं होगा तो पता नहीं क्या नहीं होगा। तो उस तरह से भी इस आयत को समझा गया कि जैसे कि यानी यहाँ पर बताया गया ना कि कि लाइब है, लहव है, और फिर जो है जीनत है, तफाखुर है, तकासुर है। तो इसमें लाइब जो है, इसको क्या कहा गया कि ये इंसान का बचपन है। इंसान का बचपन है कि जब यानी फिजिकल बच्चे देखा कितना खेल कूद में पड़े रहते हैं, हर वक्त भाग दौड़ और इस किस्म के, और उनके खेल ही उनकी जिंदगी होते हैं। उनके वो खेल, यानी अगर वो जिसे कह लें ना कि अगर बच्चे को देखा जाए, यानी वो जो एक यानी बेसिकली देखा जाए कि वो जो चाइल्डहुड है, तो उसमें उसके वो जो खिलौने होते हैं, वो उसकी जिंदगी का टोटल सरमाया होते हैं। उससे उससे कोई भी चीज उनसे बढ़कर प्यारी नहीं होती। उससे लगता है कि मेरे ये टॉयज जो हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रेशियस चीज, कीमती चीज उसके नजदीक वो यानी बेकार किस्म के टॉयज होते हैं, जिनको वो लगता है कि देखा ना कि समटाइम कोई दूसरा बच्चा किसी के कोई टॉय को कुछ कर दे या खेल ले, तो बच्चे ऐसे रोते हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता उनके साथ पता नहीं क्या हो गया। वो क्यों रो रहे होते हैं? इसलिए कि वो जिस लेवल पर हैं, जहां पर वो हैं, उन्हें उस लेवल में, उस फेज में वो चीजें इंतहाई इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उनके नजदीक वही होती है। ऐसे लगता है कि जैसे उनकी जान बंद है उन चीजों में। वो क्या होती हैं? वो खेल यानी टॉयज हैं जिनमें कि उनकी जान बंद होती है। तो अब क्या होता है, यानी लाइब जो है, ये चाइल्डहुड है। और उसके बाद जो है लहव की बात आ जाती है। लहव में जो है, यानी जब इंसान जो है जवानी में आता है, तो फिर क्या है कि अब यानी जवानी में आता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि यानी उसको वो जो पुराना उसका वो थो, यानी पीछे जब वो पलट के देखता है कि अच्छा, जब वो छोटा था तो क्या ये छोटी छोटी चीजों में, यानी टॉयज के पीछे वो इतनी रोता था और पीटता था कि मेरे टॉय किधर चले गए, वो क्यों किसी ने ले लिया, क्यों किसी ने शेयर कर लिया, क्यों किसी ने हाथ लगा दिया, क्यों किसी ने इधर से उधर कर दिया। तो वो जब वो सोचता है, तो वो उसको लगता है कि मैं यानी क्या बेवकूफों वाली बातें करता था, यानी ये क्या बचपना था, ये क्या बातें थी, क्या बेवकूफी थी, क्या फुलिशनेस थी कि मैं ये छोटी छोटी प्लास्टिक की चीजों के पीछे मैं इतना बड़ा बड़ा जो है वो फसाद क्रिएट कर देता था। तो अब वो चूंकि उस फेज में से निकल आया,
تو اس کو پتا چلا کہ اوہو، وہ یعنی جو مجھے دکھائی دیتا تھا وہ ویسا نہیں تھا، لیکن اسے پتا کب چل رہا ہے؟ جب وہ اس چیز میں سے نکل کر نیکسٹ فیز میں انٹر ہو چکا ہے، لہو میں انٹر ہو گیا۔ یعنی لہو میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا دل، اب دل جو ہے یعنی بچپن کے بعد یعنی جب لہو آتا ہے تو لہو میں کیا ہوتا ہے، جوانی میں انسان یعنی زینت اور تفاخر جو ہے وہ اس میں پڑ جاتا ہے، یعنی بیسیکلی جو ہے یعنی فن اور انجوائمنٹ میں اس کا دل جو ہے انہی چیزوں میں پڑا رہتا ہے۔ اور پھر جو ہے جب اس کے بعد یعنی زینت کی بات آتی ہے، تفاخر کی بات آتی ہے، سوری، یعنی لہو جو ہے یعنی ٹین ایج ہے، اور اس میں پھر وہ کرتا ہے یعنی زینت کے اس میں پڑا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب یعنی انسان جوانی میں آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو آرائش اور زیبائش جو ہے نا، یہ اس کے نزدیک موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس سے یعنی آل دا ٹائم دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں بس خوبصورت دکھائی دوں، میرے پاس یہ خوبصورت ہو، ہر لحاظ سے میں یوں پرفیکٹ دکھائی دوں۔ تو یعنی آل دا ٹائم اپنے آپ کو وہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم آپ نے بچے بچیوں میں بھی دیکھا، خاص طور پر لڑکیوں میں، کہ جیسے جیسے وہ تھوڑی سی یعنی جو 15-16 سال کی طرف آتی ہیں تو ان کو فوراً فکر ہو جاتی کہ اچھا بال ذرا نائس نائس سے بنائیں، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، اس طرح سے ہونا چاہیے، اور یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، میک اپ کی یہ چیزیں ہیں، جیولری یہ ہونی چاہیے، یہ ویسا ہونا چاہیے، یعنی بہت زیادہ ان چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ تفاخر جو ہے مڈل ایج آ جاتی ہے، مڈل ایج میں جو ہے انسان اس میں سے تھوڑا سا ذرا باہر آ جاتا ہے، اور پھر اسے لگتا ہے کہ نہیں، اصل چیزیں تو کچھ اور ہیں جو کہ جن پہ آپ ذرا فوکسڈ ہوں، کہ اچھا اعلیٰ ڈگری بھی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، گھر ہونا چاہیے، اچھا ہسبینڈ یا اچھی وائف ملنی چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں کی طرف پھر وہ یعنی ایسی چیزیں کہ جن پہ انسان اپنے آپ کو دوسروں میں بتا سکے، دکھا سکے کہ اچھا میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ چیز ہے۔ اور یہ مڈل ایج کی باتیں ہیں۔ اور پھر جو ہے یعنی اور جب انسان مڈل ایج میں آتا ہے تو پھر اس کو وہ جو ٹین ایج میں جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، کہ سم ٹائم ٹین ایج میں لوگ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسی ایسی مزاقیہ خیز قسم کی چیزیں بھی اپناتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کو لگتا ہے کہ اچھا ہم کیا کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اچھا ہم یہ کر کے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور جب وہ اس سے نکل آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کیا بیوقوفی ہم کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہے کہ مڈل ایج کے بعد جو ہے پھر انسان تکاثر میں آ جاتا ہے، جب آخر بڑھاپے میں جاتا ہے تو بڑھاپے تک اس کا یعنی مال کی ہرس جو ہے نا اس میں بہت آ جاتی ہے، یعنی بیسیکلی اسے پھر جو ہے لگتا ہے کہ میں چیزیں اکٹھی کرتا رہوں، میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس وہ بھی ہو، یعنی جتنا کلیکشن کی طرف کے میکسیمم جتنا انسان اکٹھا کر سکتا ہے اس کی طرف آ جائے۔ اور اس وقت اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بس اکٹھا کر لوں، اکٹھا کر لوں، اکٹھا کر لوں، اور ایونچولی جب وہ یہاں سے جائے گا، جب وہ یہاں سے جائے گا، تکاثر سے نکل کر برزخ کی زندگی موت کے منہ میں جائے گا، تو اسے احساس ہوئے گا کہ وہ جو پیچھے دنیا اکٹھی کرنے میں پڑا ہوا تھا وہ تو بیکار کام تھا، وہ ریالٹی نہیں تھی، وہ حقیقت نہیں تھی جس کو میں امپورٹنٹ سمجھ رہا تھا کہ میں اکٹھا کر لوں میں دنیا، حالانکہ وہ جانے کی اس میں ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں یعنی 50 60s میں جا کر بھی انسان کتنا یعنی لالچ میں لگا ہوتا ہے کہ یعنی کنجوسی برت رہا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، لوگوں کو دینے کے لیے، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، اور وہ کٹھے پہ کٹھا، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا جانے کا ٹائم تو بہت قریب آ گیا، لیکن وہ اتنا اکٹھا کرتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میں استعمال نہیں کر سکوں گا، یہ میں نے پیچھے ہی چھوڑ کر جانا ہے، لیکن اسے بہت امپورٹنٹ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جتنا اکٹھا کر لوں وہ کم ہے۔ اور اسے کب پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بڑے دھوکے میں تھا؟ جب وہ وہاں سے نکل جائے گا اس فیز میں سے، جب نیکسٹ فیز میں جائے گا، یعنی برزخ کی زندگی میں جائے گا، موت کے بعد برزخ کی زندگی میں جائے گا، نیکسٹ لیول میں جائے گا، تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ جو میں کام کرتا رہا، جس فیز کو میں بہت امپورٹنٹ سمجھ رہا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے انسان بچپن سے جوانی میں آتا ہے اور اسے بچپن کی باتیں بہت بیوقوفی پر مبنی لگتی ہیں، اسی طرح آخری فیز میں بھی تکاثر والے فیز میں سے نکل کر بھی جب آگے جائے گا تو اسے یہ تکاثر والا فیز جو ہے یہ بہت ہی بیکار لگے گا۔ تو یہاں پر یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی زندگی کی ریالٹی ہے جس کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اور پھر جیسے یہ مثال میں بھی کہا گیا نا کہ یعنی یہ بہت اچھی لگتی ہے،
جب یہ فصل ہری بھری لہلہاتی بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی ہوتی ہے، لیکن جب یہ ختم ہوتی ہے، جب یہ زرد ہو جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے، کالی ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، ایونچولی اس نے اینڈ ہو جانا ہے، اس کی خوبصورتی ہمیشہ یوں ہی برقرار نہیں رہے گی، ایٹ دی اینڈ اس نے سوکھ جانا ہے، تو پھر کیا ہے؟ یعنی وہ ریالٹی ہے، بے ویل یعنی بالکل ویلیو لیس، کوئی وقت نہیں رہے گی اس کی۔ اسی طرح جو ہے اس دنیا کی زندگی کی بھی یہی حقیقت ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شدید، کہ آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جو اس دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا اور اسی کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا، تو اس کے لیے اینڈ پر کیا ہوگا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شدید، سخت عذاب ہوگا۔ اور جو انسان یعلموں جان گیا، اس حقیقت کو پہچان گیا اور اس کے دھوکے سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اور یہ دیکھیں کہ یعنی اب یہاں جو ہے یعنی دنیا کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زندگی میں، اس زندگی نے ہمیں اپنے آپ کو ایکچولی جسے کہہ لیں کہ ٹریپ کر رکھا ہے، اپنے آپ میں بہت زیادہ مشغول کر رکھا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس یعنی س- وہ کیا ہے، عقل مندی کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز میں اتنا ہی انویسٹ کرتے ہیں جتنا کہ ورتھ کرتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کرتے۔ جیسے ہی ایک ایسی چیز جو کہ وہ ویلیو نہیں رکھتی لیکن آپ اس سے زیادہ انویسٹمنٹ اس میں کر دیں، تو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ نے بیوقوفی کی۔ تو اس کے لیے چاہیے کیا ہوتا ہے، اور یہ بیوقوفی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھی اس کی ویلیو، اسی لیے تو آپ نے اس میں زیادہ انویسٹ کر دیا۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی ویلیو کو جان جاتے ہیں تو پھر آپ یہ بیوقوفی نہیں کرتے، پھر آپ اس میں اتنی ہی انویسٹمنٹ کرتے ہیں جتنی کہ چاہیے ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ ایکچولی یہ کتنی ورتھ کرتی ہے، یہ کتنی ویلیو رکھتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا امپورٹنٹ ہے کہ اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کی ویلیو کا، ان کی جو ورتھ ہے، ان کی ایکچول جو ویلیو ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو پہچان نہیں پائے کہ یہ دنیا کی اوقات کیا ہے اور اس کے مقابلے میں اخروی زندگی، اس کی کیا ویلیو ہے، جہاں ہم یہ نہیں پہچانیں گے وہیں پر ہم جو ہے نا غلط ڈیسیجنز کریں گے، وہیں پر ہم اپنا آپ جو ہے وہ غلط جو ہے وہ انویسٹ کر دیں گے۔ تو بیسیکلی بہت امپورٹنٹ ہے دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی جو ہے اس میں اپنا آپ اتنا ہی لگانا چاہیے۔ پیچھے بات ہوئی نا کہ لعب اور لہو، فزیکلی بھی اور یعنی دلی طور پر بھی، کہ دل اور جسم جو ہے اس دنیا میں اتنا ہی لگانا چاہیے جتنی اس کی اوقات ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ دیں گے تو یہ بیوقوفی ہے۔ اور اس کے لیے یعنی وہی بات ہے کہ اس کی ریالٹی کو، حقیقت کو سمجھا جائے، دونوں زندگیوں کی حقیقت کو جانا جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ انویسٹ کیا جائے۔ اور یہ جو آیت ہے، یقین کریں کہ یہ آنکھیں کھول دینے والی ہے، یہ بہت کلیئرلی یعنی بتا دیتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی حقیقت یعنی اصل میں ہے کیا یہ۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی کو یعنی وہی بات ہے نا کہ جب ہم بہت زیادہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہماری ٹائم، انرجی، ہر چیز پھر اتنی ہی زیادہ اس میں سپینڈ ہوگی۔ تو اس میں یعنی ہے کیا کہ اپنی زندگی کو جتنا ہم سمپل رکھ سکیں، جتنا ہم سمپل اور ضرورت کے مطابق رکھ سکیں، اتنا ہی زیادہ کیا ہے کہ ہم یعنی جو ہے اپنی آخرت کی زندگی جو ہے اس کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی اس زندگی کو بہت بیکار چیزوں میں، خواہشات میں اور ڈیزائرز کے ساتھ فل کر لیا، تو پھر یقین کریں پھر ہمارے پاس یعنی نہ اتنی ہمت ہوگی اور نہ ہی اتنا وقت ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کر سکیں۔ یہ وقت اور ہمت جو ہے تبھی انسان کے پاس ہوگی جب وہ اپنی اس زندگی کو ضرورت کی حد تک رکھے گا۔ جہاں آپ جتنا زیادہ جو ہے ضرورت سے نکل کر، جتنا زیادہ خواہش کے پیچھے پڑ کر اس کو پھیلاتے جائیں گے، بڑا سرکل بناتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کی انرجی اور آپ کا وقت جو ہے نا کم 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 ہوتا جائے گا۔
اور بیسیکلی یعنی یہ چیز ہمیں ضرور ہر روز شام میں اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یعنی دنیا کی زندگی آبویسلی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتیں بتایا کہ یہ نعمتیں ہیں، تو ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، خود اپنے آپ کو ان میں استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، یہ نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نعمتیں ہمیں اپنا جو ہے نا وہ جسے کہہ لیں کہ یعنی نوکری چاکری پر لگا لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یعنی جو نعمتیں ہیں، اور ایکچولی ہے کیا کہ یہ نعمتیں کیوں دی گئی ہیں کہ ہم اس ان نعمتوں کے ذریعے سے اپنی آخرت کی زندگی کو کما لیں۔ لیکن اگر انہی کی نوکری چاکری میں پڑ جائیں گے اور انہی کی سروس میں لگ جائیں گے تو پھر کیا ہے کہ ہم یعنی وہ جو ہمارا اصل مقصد تھا، ہماری جو اصل پرپس تھا، اس سے ہم ہٹ جائیں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کی یہاں پر حقیقت بتائی گئی ہے، اور یہی بات آگے بھی کہ یعنی وفی الآخرت عذاب شدید، کہ وہ کون سے لوگ ہیں، یعنی عذاب شدید کیوں مل گیا کہ جو کہ دنیا کی سروس میں لگ گئے، انہوں نے دنیا سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اپنی ذات کو دنیا کی سروس میں لگا لیا، دنیا کی خدمت میں لگا دیا۔ وَمَغْفِرَةٌ، یہ مغفرت اور رضوان کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے وائزلی اس دنیا کو یوز کیا، اللہ کی نعمتوں کو کیسے یوز کیا؟ آخرت کو کمانے کے لیے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کیا ہے کہ دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی بیسیکلی جو ہے دنیا ایکچولی انسان کو دھوکے میں ڈال کے رکھتی ہے، جیسے جیسے انسان یعنی آپ اس کو یوز کرتے ہیں، آپ اس کو آبویسلی ضرورت کے لیے ہمیں دنیا کو استعمال کرنا ہے، لیکن جب آپ اس دنیا کو اپنی ضرورت کے لیے لیتے ہیں کہ اچھا میں میں جو ہوں یعنی اس دنیا کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوں، تو یہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، وہیں سے جو ہے دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اور کیا دکھاتی ہے کہ میں بہت امپورٹنٹ ہوں، اور یہ کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لے لو۔ تو بیسیکلی وہیں سے انسان جو ہے وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور یہ کیا ہے کہ کانسٹنٹلی کانسٹنٹلی ایک دھوکا ہے جو کہ مسلسل، کیونکہ آبویسلی ہم اپنی ضرورتوں کو تو ختم نہیں کر سکتے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دنیا کو لینا پڑے گا، اور جیسے ہی انسان دنیا کو لینے جاتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یہ ساتھ ہی اس کو دھوکا دے دیتی ہے کہ میں ہی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوں، مجھے کبھی مس نہ کرنا، اور یعنی ہر چیز تم سے چھٹ جائے لیکن دنیا نہیں چھٹنی چاہیے۔ تو بیسیکلی ہے کیا کہ یہ متاع بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اس سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے، اس سے ہم الگ رہ نہیں سکتے، متاع ضرورت کا سامان ہے، لیکن الغرور دھوکا بھی ہے۔ ضرورت پوری کرنے جائیں گے، ضرورت کے لیے دنیا میں جاتا ہے انسان، اور وہیں سے ہی اپنے دھوکے میں اس کو جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے، اس کو قید کر لیتی ہے۔ لیکن ہے کیا کہ انسان آل دا ٹائم الرٹ رہے کہ یہ دنیا جو مجھے بہت امپورٹنٹ دکھائی دے رہی ہے یہ اتنی ہے نہیں، یہ صرف کیا ہے کہ میری ضرورت ہے، اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سابقو، یعنی بات یہ ہے کہ دنیا میں دوڑ نہیں لگاؤ، دنیا کو اکٹھا کرنے میں اس کے پیچھے نہیں دوڑو، دوڑنا کس کے پیچھے ہے؟ سابقو، یعنی دوڑو، آگے بڑھو، کس بات میں؟ الا مغفرتن، اپنے یعنی بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، یعنی اپنے رب کی طرف کی جو بخشش ہے اس کی طرف بھاگو، اور کس کی طرف؟ وجنتن، اور جنت کی طرف، عرضها، جس کا عرض کیا ہے؟ کارض السماء، کارض السماء والارض، کہ زمین اور آسمان کی جتنی یعنی وسعت ہے، جتنا عرض ہے اس کے یعنی اتنی چوڑائی کے مطابق اس کا عرض ہے۔ اب یہ بات کہ آسمان کی چوڑائی کو تو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ ایک کیا ہے کہ جسے کہہ لیں کہ ایک طرح سے بتانے کا انداز ہے کہ دنیا یعنی کہ جنت جو ہے کس قدر وسیع ہے، جنت جو ہے کس قدر وسعت ہے، اس میں کس قدر وسیع ہے، کہ اس کا عرض کیا ہے، یعنی اس کی چوڑائی کیا ہے، کہ جیسے کہ آسمان اور زمین کی ہو۔ یعنی آبویسلی دیکھنے میں ہمیں کیا لگتا ہے کہ اچھا زمین اور آسمان کتنے بڑے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اعدت تیار کی گئی ہے للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنو، ایمان لائے۔ اب یہ جو جنت ہے
یہ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو کہ ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک یہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہی دیتا ہے اس کو، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اب جنت جو ہے کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب یہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے کیا فرمایا؟ سابقو الی مغفرت، یعنی جنت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف دوڑو۔ اور یہ دوڑنا کیسے ہوگا؟ کہ جب انسان نیکیاں کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر مبنی کام کرے گا، تو ہی اس کے لیے بخشش بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ اور یہ سارے کام کس طرح سے ہوں گے؟ ایمان کے ساتھ، للذین آمنو، پیچھے کہا کہ نیکیوں کی طرف دوڑو، بخشش کی طرف دوڑو اور جنت کی تیاری کرو، یعنی نیک عمل کرو۔ اور یہ نیک عمل کیسے ہوں گے؟ آمنو باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہوئے۔ اب کیا ہے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اچھا میں نیکیاں کروں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں مجھے جنت دیں گے، تو اسے ایسے لگتا ہے کہ شاید میری نیکیاں جو ہیں وہ جنت کا سبب بن رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آگے جو ہے نا اس چیز کو یعنی کلیئر کر دیا گیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی جنت کا ملنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کا ملنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ اور یعنی ہمارے اعمال جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر جو ہے جنت پر پہنچ جائیں گے۔ کوشش، کوشش لازم ہے، کوشش کرنی ہے، اور یہی کوشش کیا ہے؟ نیک عمل کی صورت میں ہوگی۔ لیکن یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے نیک اعمال ہیں جن کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گی۔ جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمارے نیک اعمال کو، ہماری کوششوں کو، جن میں کہ بہت ساری کمیاں رہ گئی ہوں گی، ان کو اپنی رحمت سے ان کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، تو جنت میں ہم پہنچیں گے۔ کیونکہ جنت جو ہے نا، وہی بات آ جاتی ہے کہ جنت کی پرائس ہم پے نہیں کر سکتے۔ جنت کی قیمت جو ہے ہم اپنے اعمال کی صورت میں دے نہیں سکتے۔ جنت اس قدر ایکسپینسو ہے کہ وہ اس کو خریدنا بیسیکلی کیا ہے کہ ہماری بیونڈ ہماری لیمٹس ہے۔ ہم اپنے اعمال سے جنت کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ یہ کیسے ہمیں ملے گی؟ جسٹ ہمیں کوشش کرنی ہے، نیک عمل کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، جن کاموں کو کرنے کا کہا گیا ان کو کرنا ہے، جن سے روکا گیا ان سے رک جانا ہے، اور پھر یہ کہ خالص ہو کر اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ اور ایسے میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی خالص، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، صرف اور صرف اس کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا کہ وہ رحم فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ واللہ ذو الفضل العظیم۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ما اصابہ، نہیں پہنچتی، من مصیبتن کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہاری جانوں میں۔ یعنی انسان کی زندگی میں کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل جو بھی آتا ہے، یعنی چاہے وہ زمین میں، زمین سے مراد یہ جو ڈیزاسٹرز وغیرہ، کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں، قدرتی آفات آ جاتی ہیں، اور انفسکم جو انسان کی ذات پر مشکل آ جاتی ہے، کوئی تکلیف، بیماری، مشکل کچھ بھی، تو یہ سب کیا ہے؟ الا فی کتابن، سب کچھ کتاب میں ہے۔ یعنی یہ آلریڈی جو ہے یہ ریٹن ہے۔ کتاب مینس کہ یہ لوح المحفوظ میں جو ہے یہ آلریڈی ریٹن ہے۔ یہ سب باتیں جو کچھ انسان کو اس دنیا میں پہنچنے والا ہے، دکھ اور تکلیف میں سے جو بھی واقعات رونما ہونے والے ہیں، جو بھی حادثات رونما ہونے والے ہیں اس زمین میں اور انسانوں کے ساتھ خود ان کی جانوں پر، وہ سب کیا ہے؟ الا فی کتابن، کہ کتاب میں لکھے ہوئے۔ کب لکھے ہوئے؟ من قبلی ان نبرأہا، اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ یعنی یہ چیزیں تو ابھی وقوع پذیر ہو رہی ہیں، یعنی کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، زمین پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ یعنی پیدا تو اب ہو رہی ہیں، یعنی ہیپن اب ہو رہی ہیں، وقوع پذیر اب ہو رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ آلریڈی فی کتابن، آلریڈی ریٹن ہے۔ اور یہ چیز کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے لکھ رکھا ہے،
یہ بات کیا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ چیز بھی یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ بیسیکلی یعنی تقدیر کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو تقدیر پر اس کا ایمان ہونا چاہیے، کہ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں وقوع پذیر ہوتا ہے وہ آلریڈی لکھا جا چکا ہے، اس کے نصیب میں جو کچھ بھی ہے وہ آلریڈی ریٹن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جو جو کچھ اس کو دیا جانا تھا، جو اس کے مقدر میں تھا، وہ آلریڈی لکھا جا چکا ہے۔ اور پھر کیا ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہے، اس کا بھی یعنی ہمیں آنسر بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ یعنی جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوگا، مصیبت میں سے جو کچھ بھی اس کو آئے گا، تو وہ کیا ہے، وہ ریٹن ہے، اور یہ کیوں پہلے سے مقدر کر دی گئی چیزیں، فکسڈ ہیں چیزیں، ایکچولی ہر انسان کا مقدر جو کہ ہم جانتے ہیں الحمدللہ بینگ مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر انسان کا مقدر جو ہے وہ فکسڈ ہے، اس کا یعنی جو نصیب جو اس کو ملنا ہے وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے، وہ فائنل ہو چکا ہے، اس میں کچھ بھی کمی بیشی نہیں ہوگی، جو لکھا ہے ہر صورت جو اچھا لکھا ہے وہ بھی اس کو مل کر رہے گا، اور جو اس کی زندگی میں تکالیف اور مشکلات لکھی ہیں وہ بھی ہر صورت اس کو مل کر رہیں گی۔ اور یہ اس لیے ہے لکیلا، تاکہ نہ ہو تأسو، یعنی تاکہ تم نہ غم کرو، علی ما فاتکم، جو کچھ تم سے فوت ہو جائے، فاتکم فوت ہو جائے یعنی جو تم سے چلا جائے فاتکم جو ہے نا یعنی فوت فوت سے ہے کہ جو کچھ تم سے چلا جائے اس کے لیے تم غم نہ کرو۔ اور پھر کیا ہے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور تم اس بات پر اس چیز پر اتراؤ بنا جو کچھ تم کو دیا، یعنی یہ بات کیوں ہے کہ انسان کو ہمبل رکھنے کے لیے، انسان میں عاجزی لانے کے لیے، اور اس کے دل کو مطمئن رکھنے کے لیے، تاکہ وہ یعنی کیا ہے کہ کسی بھی چیز میں بہت زیادہ غرق نہ ہو جائے، نہ غم میں اور نہ ہی خوشی میں، یعنی اس چیز سے اس کو نکالنے کے لیے اور اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کے لیے یہ چیز رکھ دی گئی کہ یہ آلریڈی چیزیں ریٹن ہیں، فکسڈ ہیں۔ سو اس بات پر کہ اگر تم پر کوئی مصیبت پہنچی ہے، کوئی مشکل چیز آ گئی، یا تم سے کوئی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ مین آبویسلی بطور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایموشنز رکھے ہیں، انسان دکھی تو ہوتا ہے، اسے افسوس تو ہوتا ہے، لیکن اس افسوس کو وہ اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیتا، اس قدر اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا کہ وہ غم ہی میں پڑا رہے، وہ اس میں سے نکل ہی نہ سکے، یعنی وہ اسی کے اندر جسے کہہ لیں کہ اپنے غم میں ڈوب ہی نہ جائے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ کیوں ہے، جب انسان کو یہ پتا چل جائے نا کہ، اور یہی چیز دیکھیں کہ جب جو مسلمان ہوتے ہیں چونکہ ان کا یہ ایمان ہوتا ہے، اور جو obviously اپنے ایمان میں تھوڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، تو یہی چیز ہوتی ہے جو کہ ان کو ایسے موقعوں پر جو ہے بہت بہادر رکھتی ہے، ان میں ایک حوصلہ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ حوصلہ اسی بات پر ہوتا ہے، اسی ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ہمارا نصیب تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے مقدر میں اس طرح سے، یہ مشکل پریشانی یا اس نعمت کا جانا یوں ہی لکھا ہوا تھا، یہ ہو کر رہنا تھا، اب میرا غم میں نڈھال ہونا، یا اس چیز کو لے کر جو ہے بیٹھے رہنا، یا اس چیز کو پرولونگ کرنا، اس میں سے نکلنا ہی نہ، یہ چیز اس کو انڈو نہیں کر سکتی، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے، یا پھر یہ نہیں ہو سکتا میں کہوں کہ اسی اس میں رہوں کہ اچھا میں ایسے کر لیتا، میں ویسے کر لیتا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا، ایسے کر لیتے ویسے کر لیتے تو بچ جاتے، تو ایسا ہو جاتا، تو یہ نقصان نہ ہوتا، تو انہی چیزوں میں بجائے ٹریپ ہونے کے انسان کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور اس چیز کو قبول کر لیتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اس نے میرے لیے ایسا ہی لکھا تھا جو کہ ہو گیا، اب کیا ہے کہ اس پر میں صبر کروں، اور اس میں سے نکل کر جو ہے نئے سرے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤں، یعنی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں، موو آن، کہ یہ چیز اس لیے رکھی گئی تاکہ انسان وہیں پر سٹک نہ ہو جائے، بلکہ اسے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان تو وہیں کا وہیں جو ہے وہ
یعنی رہ جائے اور اسی غم میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاک کر لے۔ اور پھر دوسری چیز جو بتائی گئی ہے کہ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور تم اس پر اتراؤ بھی نہ جو کچھ کہ تمہیں دیا ہے، یعنی جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ بھی تمہارے لیے آلریڈی ڈن تھا، آلریڈی ریٹن تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا کہ تمہیں یہ چیزیں جو ہیں دنیا کی زندگی میں، تمہیں یہ دنیا جو ہے عطا کی جائے گی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اوہو، میں چونکہ اسمارٹ تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہم نے یہ سوچا اور یہ پلاننگ تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ مل گیا، ہم نے یہ اس طرح سے پہلے سے پلان کر رکھا تھا، اس لیے ہمیں آج یہ فائدہ مل رہا ہے۔ نہیں، وہ فائدہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ریٹن تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے وہ سبب اختیار کیے، ان چیزوں کو اپنایا، لیکن وہ سبب اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیے۔ کیوں کامیاب کیے؟ کیونکہ وہ کامیابی ریٹرن تھی۔ اگر وہ کامیابی ریٹرن نہ ہوتی تو آپ کے وہ اسباب، آپ کی کوششیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ناکام کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز آپ کے نصیب میں نہیں تھی۔ تو ایکچولی کیا تھا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں وہ چیز لکھی ہے تو آپ کو مل رہی ہے۔ تو اس میں اترانا کیا؟ تو یہاں پر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کی زندگی، یعنی زندگی، غم اور خوشی، یہ دونوں چیزیں آتی رہتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اس لیے نہیں آتی کہ انسان وہیں پر سٹیگننٹ ہو جائے اپنی زندگی میں، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے، یہ عارضی ہیں اور کچھ دن کی ہیں۔ یعنی انسان اگر غم میں ہے تو اس کا غم بھی ہمیشہ نہیں رہنے والا، اور اگر جو چیزیں ہیں تو اس پر بھی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر جو ہے وہ یعنی تکبر اور غرور میں نہ پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو چیزیں کیا ہیں اس کو ملنی ہی تھیں، وہ اس کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی اس کا اپنا کریڈٹ نہیں ہے، کوئی اپنا اس کا کمال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، سراسر اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اور جیسے کہ ہمیں ایک اس میں پتہ چلتا ہے نا، ایک حدیث میں، کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا نہیں ہونا تھا، یعنی جو کچھ تجھ کو پہنچا وہ تجھ سے خطا ہونا ہی نہیں تھا، یعنی جو مصیبت تمہیں پڑی ہے، جو مصیبت تم تک پہنچی ہے، وہ تم سے خطا ہونے والی نہیں تھی، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ ہی جانی تھی، چاہے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاتے، چاہے تم جو بھی سبب اسباب اختیار کر لیتے، جتنے بھی حفاظتی اقدامات کر لیتے، جو کچھ بھی کر لیتے، جو پرابلم، جو مشکل، جو مصیبت ملنی تھی وہ تم سے مس نہیں ہو سکتی، وہ اس نے سیدھا تم تک پہنچنا ہی تھا۔ یہ جو مصیبت کا لفظ ہے نا، یہ صوب، بارش کو بھی کہتے ہیں، تو بارش بھی دیکھیں، بارش، بادل جتنے بھی ادھر ادھر گھومتے رہیں، جہاں بارش کو ہونا ہوتا ہے وہ وہیں ہوتی ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتی، یعنی جہاں جہاں اس کو پہنچنا ہے، جہاں برسنا ہے، وہ وہیں جا کر برسے گی، چاہے بادل وہ پیچھے سے چل پڑے ہوں۔ تو اسی طرح کیا ہے، یعنی جو تجھ کو پہنچنا تھا وہ تجھ سے خطا ہونا ہی نہ تھا، اور جو خطا ہو گیا وہ تجھ پر آنا ہی نہیں تھا۔ سم ٹائمز انسان کسی مشکل میں سے بال بال بچ جاتا ہے، تو اسے لگتا ہے، اس وقت بھی اسے یہ نہیں لگتا کہ اچھا میرے مقدر میں بچنا تھا، یہ مصیبت میرے لیے لکھی نہیں تھی اس لیے میں بچ گیا۔ اس وقت بھی اس کو کیا خیال آتا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، یعنی 100 طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ انسان ادھر ادھر اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا ہے، ادھر ادھر کے لوگوں کو، چیزوں کو، ساری یعنی جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، ان کو انسان کریڈٹ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان کیا ہے؟ جو تجھ کو پہنچا وہ تجھ سے خطا ہونا ہی نہ تھا، اور جو خطا ہو گیا وہ تجھ پر آنا ہی نہیں تھا۔ تو ہر چیز کیا ہے؟ مکتوب ہے، ریٹن ہے، اور اس میں انسان جو ہے اس کو راضی رہنا چاہیے، اور یہ چیز انسان کو بہت مطمئن کر دیتی ہے، یہ چیز انسان کو یعنی اندر سے جو ہے وہ بہت اطمینان دے دیتی ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہم کہیں کہ جو چیز ہم پر آنی ہے، مصیبت آنی ہے تو آنی ہی ہے، اب ہم اس سے بچنے کے لیے کوشش بھی کیوں کریں؟ نہیں، کوشش اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی پوری کوشش ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں رکھنی چاہیے، پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کسی یعنی ہر نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اگر کوشش کے باوجود نقصان پہنچ جائے پھر انسان صبر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے نصیب میں تھا، نہ ہوتا تو میری کوششیں کامیاب ہو جاتی، نصیب میں لکھا تھا اسی لیے کوشش جو ہے وہ کام نہیں آئی۔ اور اسی طرح جیسے یعنی جو چیز جو فائدے کی چیز ہو اس کو بھی انسان کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، مل جائے تو ہمبل ہو جائے، عاجزی اختیار کر لے کہ الحمدللہ میرے رب نے یہ چیز میرے نصیب میں لکھی تھی تو مجھے مل گئی،
یعنی اس چیز کو پانے کے بعد انسان اترائے نا، اگر کسی اچھی چیز، فائدہ مند چیز کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، جو کہ اس کو کرنی چاہیے، ہر فائدہ مند چیز کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، یہ ہمیں سکھایا گیا، بتایا گیا۔ اور جب اس کو وہ چیز مل جائے تو پھر کیا ہے، پھر وہ فوراً ہی اپنے رب کی ذات کا شکر ادا کر کے الحمدللہ، میرے رب کی ذات نے یہ اچھی چیز میرے نصیب میں لکھ رکھی تھی، اسی لیے مجھے مل گئی۔ اور جیسے کہ یہاں پر جو ہے بتایا گیا نا کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انسان کو پہنچنا ہے وہ پہلے سے ریٹن ہے، تو اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 پہلے تمام تقدیر جو ہے وہ لکھ دی گئی تھی۔ اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیسیکلی خوشی اور غم جو ہیں، یہ چونکہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان دونوں طرح سے انسان کا ہوتا ہے، غم کے ذریعے سے بھی اور خوشی کے ذریعے سے بھی۔ نعمت کو دے کر بھی جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور نعمت کو واپس لے کر بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اصل میں بس یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جب انسان سے نعمت جاتی ہے اور جب نعمت ملتی ہے، اس میں اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، بس وہی جو ہے اس کا امتحان ہے، جس میں کہ اس کو جو ہے وہ پرکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ واللہ لا يحب کل مختال فخور، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا متکبر کو، اترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو۔ اب یہاں پر جو ہے مختال اور فخور کی بات ہے، تو مختال کیا ہوتا ہے؟ خیل سے، خیل جو ہے وہ گھوڑے کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی گھوڑے کو بھی دیکھا تو گھوڑا بھی اپنے آپ کو، یعنی اس کی چال سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ تو مختال شخص بھی کون ہوتا ہے؟ جو کہ سیلف ڈیلوڈڈ ہوتا ہے، کہ یعنی اپنے خود پسندی جسے کہہ لیں، کہ اپنے آپ میں اندر ہی اندر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والا۔ تو اب وہ بولتا تو نہیں ہے بتاتا تو نہیں ہے، لیکن اس کے سٹائل سے، اس کے انداز سے، جیسے گھوڑے کی چال سے، اس کے سٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا اپنے آپ کو کچھ یعنی سمجھتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی انداز سے وہ بتائے گا کہ میں کچھ بڑا ہوں، میں کوئی بڑی چیز ہوں۔ اور پھر کیا ہے؟ فخور، فخور کون ہوتا ہے؟ جو کہ یعنی وہی بات ابھی جو ہم نے پڑھا کہ جو ہے یعنی انسان کے پاس جب کچھ ہوتا ہے، کوئی بھی نعمتیں ہیں، کچھ بھی چیزیں ہیں، تو ان کو لے کر وہ خاموش نہیں رہ سکتا، اس کا دل ہوتا ہے کہ میں بتاؤں، اس نے بجنا ہوتا ہے، اس نے کھنکنا ہوتا ہے، اس نے بتانا ہوتا ہے کہ میں بتاؤں کہ میرے پاس یہ ہے۔ تو باتوں 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 میں وہ ضرور یہ بتا دے گا کہ میرے پاس یہ چیز، میری یہ اچیومنٹ، مجھے یہ مل گیا، میرے پاس ایسے ہے، میرے پاس ویسے ہے۔ تو بیسیکلی یعنی بہت زیادہ باتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بڑا بتانے والا، باتوں کے ذریعے سے فخر جتانے والا۔ تو مختال کیا ہے؟ اندر ہی اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بولنا نہیں لیکن اپنے سٹائل سے، اپنے انداز سے بتانا۔ اور فخور کیا ہے؟ یعنی بول بول کر، باتوں کے ذریعے سے جو ہے اپنی فخر کو جو ہے وہ جتانا۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الذین، وہ لوگ جو یبخلون، یبخلون بخل کرتے ہیں، وہ یأمرون اور حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کا، یعنی وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی بات کا حکم دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اور جو منہ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز ہے اور جو ہے تعریف کے قابل ہے۔ تو یہاں جو ہے بخل کی بات ہو رہی ہے۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے یعنی کنجوسی، اور بخل کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی اس ڈر سے جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا کہ اچھا کہیں اس کے پاس کم نہ پڑ جائے، یعنی اسے آنے والے مستقبل کی اس کو بہت فکر ہوتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اگر میں نے کچھ دے دیا تو کیا ہوگا کہ یعنی کم نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ میرے لیے کم رہ جائے۔ اور اسی چکر میں وہ کیا ہے، یعنی یہ پھر ایسا خوف ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ضرورت کی چیز پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ یعنی بخل کیا ہے کہ انسان کو آنے والی کل کی فکر ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ آنے والی یعنی زندگی میں میرے لیے کہیں کم نہ پڑ جائے، تو ایسے میں کیا ہے کہ وہ پھر ضرورت کی چیز پر بھی جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا، جو اصل چیز ہے جس پر خرچ کرنا چاہیے، جو کہ لازم ہے، اس پر بھی وہ خرچ نہیں کرتا۔ جیسے زکوٰۃ ہے،
اب زکوٰۃ دینے سے کبھی کسی انسان کا مال کم نہیں ہوتا، نہ ہی اس میں کوئی کمی آنے لگی، بلکہ زکوٰۃ جو ہے نا، یعنی یہ تو گروتھ سے ہے، اس کے میننگز میں بھی گروتھ کے میننگ پائے جاتے ہیں، کہ یہ تو اگر انسان دیتا ہے تو اس کا مال جو ہے بڑھ جائے گا، کم نہیں ہونے لگا۔ لیکن وہی خوف کہ زکوٰۃ دینے سے اسے لگتا ہے کہ میرا مال کم نہ پڑ جائے، تو زکوٰۃ کیا ہے، فرض ہے، تو بھی وہ اس کو یعنی اس کے معاملے میں کیا کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ اسی طرح گھر والوں پر خرچ کرنا، ان کی ضروریات پر خرچ کرنا، تو اس میں بھی وہ کیا کرے، کنجوسی کرے۔ تو یہاں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص جو ہے یعنی اس معاملے میں کنجوسی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اسی کی طرف لے کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، غنی اور حمید ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد ارسلنا، کہ بے شک ہم نے بھیجا، رسولنا اپنے رسولوں کو، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، وانزلنا اور ہم نے اتارا، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، والمیزان اور میزان۔ کیوں اتارا، لیقوموا، لیقوموا تاکہ قائم ہو، الناس لوگ، بالقسط انصاف پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ان کو کیسے بھیجا، بینات کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ جو ہے رسولوں کو بھیجا گیا، جو کہ ان کی سچائی کی جو ہے وہ دلیل تھے۔ اور پھر کیا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو یعنی وحی اتاری، وحی دی، کتاب دی، اور کتاب کیا تھا کہ جس میں کہ احکامات تھے، قوانین تھے، زندگی گزارنے کے طریقے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ والمیزان، اور ترازو بھی اتارا۔ میزان جو ہے یعنی ترازو اتارا، کہ یعنی جسٹس، انصاف قائم کرنا، کہ انسان یعنی میزان ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اس میزان پر آپ پرکھ سکتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے آپ عدل جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں تھا، اللہ تعالیٰ نے بینات کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، یعنی روشن دلائل کے ساتھ بھیجا، کتاب بھیجی جس میں کہ تمام احکامات تھے، اور پھر کیا تھا کہ میزان دیا، کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ عدل قائم کیا جائے۔ کیوں، لیقوموا تاکہ لوگوں کے بیچ میں جو ہے وہ انصاف قائم کیا جائے۔ وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، الحدیدہ لوہا، فی ہی اس میں، بأسن یعنی جنگ ہے، شدید شدید، ومنافع اور فائدے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، ولیعلم تاکہ جان لے اللہ، اللہ من ینصرہ کون ہے جو کہ اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، مینس کہ اس کے دین کی، ورسولہ اور اس کے رسولوں کی، بالغیبی بغیر دیکھے، ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، قوت والا اور غلبے والا ہے۔ اب یہاں جو ہے بیسیکلی بات ہو رہی ہے کتاب کی، اور ایکچولی یعنی ہے کیا کہ کتاب دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میزان بھی دیا، اور پھر حدید کی بھی ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کتاب کو اتارا، اسی طرح سے وہ انزلنا الحدیدہ، کہ اسی طرح سے جو ہے وہ لوہے کو بھی اتارا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اور جس میں کہ احکامات تھے، اور یہ کہ میزان جو ہے یعنی ترازو ایکچولی کس چیز کا سمبلائز کرتا ہے، انصاف کو، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ عدالتوں کے سامنے بھی جو ہے وہ ترازو انہوں نے لگایا ہوتا ہے، اور ترازو جو ہے وہ سائن ہے کہ انصاف کا نا، یعنی برابری کا، عدل کا۔ تو یعنی قواعد دیے گئے، اور یہ کیوں تھا، تاکہ یعنی بیسیکلی ایک ایک ہمیں کرائٹیریا دے دیا گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے کہ ہمیں بتا دیا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کس چیز کو کیسے ہونا چاہیے اور کیسے نہیں ہونا چاہیے، یعنی گفتگو سے لے کر زندگی کا یعنی کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں نہ بتایا گیا ہو کہ کیسی کیا چیز کس طرح سے ہونی چاہیے۔ کیونکہ بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اگر ان چیزوں کے بارے میں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اگر آپ یہ چھوڑ دیں انسانوں پر کہ انسان اس بات کا فیصلہ کریں کہ یہ بات درست ہے اور یہ غلط ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے لوگوں کی نظر میں ایک بات جو ہے، یعنی لوگ کہیں گے کہ یہ تو بالکل غلط ہے، ان کے نزدیک یعنی وہ چیز بالکل غلط ہوگی، اور دوسرے لوگ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی انسانوں پر اگر یہ بات چھوڑی جائے تو یہ کیوس ہے، اس کو آپ یعنی
किसी फाइनल उसकी तरफ आ नहीं सकते। एक बात किसी के नजदीक गलत है तो वही बात दूसरे के नजदीक क्या होगी, सही होगी। और ये चीज हम देखते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, यानी ऑब्वियसली जहां पर के लोग अल्लाह ताला के अहकामात को, अल्लाह ताला की भेजी हुई कवानीन और अहकामात को नहीं लेते और वो अपनी अक्ल से डिसाइड करते हैं, तो वहां पे हमें यानी वो नजर आता है कि एक गलत बात होती है, उसको कुछ लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं कि नहीं ये ठीक है, और उसी बात को दूसरे लोग कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है। तो बेसिकली क्या है कि अल्लाह ताला ने किताब भी दी और मीज़ान भी दिया, ताकि जो है वो बैलेंस जो है वो, सॉरी, इंसाफ जो है वो कायम किया जा सके। और इसके अलावा यानी एक और तरह से भी हमें इस आयत को यानी समझा गया कि किस तरह से, यानी एक तो अल्लाह ताला ने सही और गलत बताया, किताब उतार दी, और मीज़ान इस चीज़ को शो कर रहा है कि इंसाफ को कायम किया जाए। यानी जो किताब में अहकामात दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, उनको नाफिज किया जाए, ताकि मुआशरे में जो है वो इंसाफ कायम हो। किताब में क्या है, अहकामात हैं, कवानीन हैं, और उसके बाद तकाजा क्या है कि मीज़ान के जरिए से जो है उसको, यानी मीज़ान को कायम किया जाए। क्यों? ताकि लोगों में इंसाफ हो, मुआशरे में जो है वो इंसाफ हो। और फिर उसके बाद आगे हम देखें कि अल हदीद की भी बात है कि अल्लाह ताला ने लोहा नाजिल किया जिसमें कि सख्ती है और लोगों के लिए मुनाफे भी हैं, फायदे भी हैं। तो अब ये देखें कि किताब जो है, किताब और हदीद, यानी एक तरफ कहा कि अनजल नल किताबा, किताब उतारी, दूसरी तरफ कहा कि अनजल नल हदीदा, के लोहे को उतारा, दोनों चीजें उतारी गई। और बीच में जो है मीजान का लफ्ज है, सेंटर में मीजान का लफ्ज है। तो इससे पता क्या चल रहा है, यानी किताब जो है वो दीन की बात है, रूहानियत की बात है। हदीद जो है लोहा, यानी दुनियावी चीज है और मादियत को शो कर रहा है। और सेंटर में मीजान का लफ्ज है। तो ये बात, यानी इस आयत में हमें पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने दीन भी उतारा है और दुनिया भी उतारी है। अल्लाह ताला ने, यानी इस इस जिंदगी में रूहानियत भी है और मादियत भी है, दिन भी है, दीन भी है और दुनिया भी है। अब करने का काम क्या है, मीजान, बीच में सेंटर में क्या है, मीजान, बैलेंस रखना है। अल्लाह ताला ने तो दोनों चीजें उतार दी, लेकिन करने का काम क्या है कि अब हमारा काम है कि हम इस दीन और दुनिया को वेल बैलेंस्ड वे में लेकर चलें। इसमें जो है, यानी एक्सट्रीमिटी जो है वो नहीं आनी चाहिए। और फिर क्या है, और ये लोहा देखें कि लोहे में यानी सख्ती है। और अच्छा, ये चीज भी यहाँ पर पता चल रही है, जैसे लोहा है, लोहा उतारा गया, उसमें कहा गया कि सुन शदीद, यानी अम, इसमें सख्ती है। एक तो यानी जंग के मीनिंग्स में भी, और दूसरा सख्ती कैसे, कि अल्लाह ताला ने किताब उतारी ताकि लोगों में अदल और इंसाफ कायम हो। और यानी है क्या कि किताब के जरिए से लोगों की रूहानी तरबियत की जाएगी, और उस तरबियत की बदौलत जो है मुआशरे में क्या होगा, इंसाफ कायम होगा। और सम टाइम्स क्या होगा कि जब देखा जाएगा कि ये होता है ना कि आप प्यार से तरबियत के साथ कुछ चीजों को करते हैं, और जब वो नहीं होती तो फिर आप सख्ती की तरफ भी आते हैं। तो अनजल हदीदा, कि जहां पर फिर आप देखेंगे कि यानी इंसाफ जो है वो नहीं हो रहा, तो वहां पर फिर आपको सख्ती भी करनी पड़ेगी। लेकिन जो सही और दुरुस्त तरीका है वो क्या है कि मुआशरे में इंसाफ, एक अच्छा मुआशरा कायम किया जा सकता है तरबियत की जरिए से, ना कि फोर्सफुली। यानी फोर्सफुली और सख्ती से आप अच्छे इंसान नहीं पैदा कर सकते। अच्छे इंसान मुआशरे में कब बनते हैं, तरबियत के जरिए से, ट्रेनिंग के जरिए से। और वो कैसे होगी, अल किताब, किताब के जरिए से। और फिर ये भी चीज़ है कि जैसे कि मुनाफे की भी बात हुई, यानी अल हदीद जो है, यानी अल्लाह ताला ने इसमें बहुत फायदा इसमें रख दिया है। और देखें कि यानी हर चीज में हमें लोहा नजर आता है, जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितनी भी चीजें हैं, सब में हमें इस चीज, यानी लोहा जो है वो नजर आता है। और फिर दूसरा आगे जो बात की जा रही है कि वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलुहु बिल गैबी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि यानी ये दीन और दुनिया ये सब कुछ उतार दिया गया, और फिर यानी दुनिया भी दे दी गई है। तो अब देखा ये जा रहा है कि इसके जरिए से कौन है जो दीन की मदद करता है,
کون ہے جو اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اس کے دین کی مدد کرتا ہے، بالغیبی، بنا دیکھے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا، لیکن کیا ہے کہ اس کے باوجود وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی جو ہے وہ مدد کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قوی عزیز، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھ دیا اور ہمارا ہی اس میں نفع ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ بے شک، ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، و ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلنا، اور رکھی ہم نے، فی ذریتہما، ان دونوں کی اولاد میں، النبوۃ، نبوت، والکتاب، کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے، یعنی نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بھیجا، اور ان کی اولاد میں جو ہے نبوت اور کتاب کو رکھ دیا گیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ فَمِنْهُ مُهْتَد، ان میں سے کچھ جو تھے وہ ہدایت یافتہ ہوئے، انہوں نے کتاب کو لیا، یعنی دین کو لیا، ہدایت کو لیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان میں سے کیا تھی؟ نافرمانی کرنے والی تھی۔ پھر کیا تھا؟ یعنی نبوت کا سلسلہ یہ جاری رہا۔ ثم قفینا علی آثارہم، پھر ہم نے ان کے پیچھے پیچھے کس کو بھیجا؟ برسلنا، اپنے رسولوں میں سے اپنے رسولوں کو، وقفینا، اور ان کے پیچھے بھیجا، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وآتیناہ، اور ان کو عطا کی ہم نے، الانجیل، انجیل۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ان کو انجیل دی گئی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ رأفتن، نرمی، ورحمتن، اور رحمت، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ڈال دی؟ رأفہ اور رحمہ۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچینز میں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یعنی وہ لوگ جو کہ صحیح طرح سے یعنی بیسیکلی فالوورز ہیں، اپنی کتاب کو لیتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کو انہوں نے لیا ہوا ہے، تو بیسیکلی ان میں یہ نرمی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے یعنی بہت ہی سلجھے ہوئے طریقے سے سافٹلی، یعنی کہیں پر اگر ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جو ہیں ایموشنل ہو جائیں اور آپے سے باہر ہو جائیں، یا لڑائی جھگڑے یا بدتمیزی یا کچھ اس طرح سے، یعنی ایک جو جنرل یعنی میجورٹی کی بات ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یعنی جو میجورٹی کا رویہ ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان میں رأفہ اور رحمہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ورہبانیہ، کہ رہبانیت تھی، ابتدعوہا، انہوں نے خود ہی اس کو بنا لیا، ما کتبناہا علیہم، ہم نے اس کو ان پر مقرر نہیں کیا تھا، ہم نے اس کو ان پر جو ہے فرض نہیں کیا تھا، یعنی یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے رأفہ اور رحمہ جو ہے یہ ان کے دلوں میں ڈالی۔ ایک اور چیز رہبانیت، یہ رہبانیت جو تھی یہ انہوں نے خود سے بنا لی، یہ انہوں نے خود سے اس کو شروع کر لیا، خود سے اس کو ایجاد کر لیا۔ ما کتبناہ علیہم، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، لیکن یہ انہوں نے کیوں کی؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے رہبانیت کا طریقہ اختیار کیا۔ اب رہبانیت جو انہوں نے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اختیار کی تھی، ہوا کیا؟ جو کہ اللہ نے فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود ہی اس چیز کو، اس طریقے کو اپنایا، اس طریقے کو نکالا اور اپنایا۔ کیوں نکالا؟ نیت، انٹینشن ان کی اچھی تھی کہ اللہ کو خوش کیا جائے، اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ اب وہ رہبانیت جو انہوں نے اختیار کی، فما رعوہا حق رعایتہا، لیکن پھر وہ اس کا ویسا حق ادا نہیں کر سکے کہ جیسا کہ ادا ہونا چاہیے تھا۔ اب یہاں جو ہے رہبانیت کی بات ہے، تو رہبانیت جو ہے یہ یعنی رہبہ جو ہے خوف کو کہتے ہیں، اور خوف کیسا سا ہوتا ہے؟ یعنی جو کہ اتنا ایکسٹریم خوف جو کہ انسان کو کچھ چھوڑنے پر جو ہے وہ مجبور کر دے، یعنی بیسیکلی جو چیزیں انسان کے لیے جائز بھی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دے، یعنی جو وہ کر بھی سکتا ہے اس کو بھی وہ ختم کر دے۔ تو جیسے یعنی اس قدر یعنی خوف کی شدت کہ اس میں وہ پھر یعنی ایسی چیزیں جو کہ جائز ہیں، جو کہ پرمیسیبل ہیں، جو کہ وہ کر سکتا ہے، وہ اس کے فائدے کی ہیں، وہ ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے
کہ وہ توازن جو ہے، جو کہ بیلنس ہونا چاہیے، اس میں سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اور یہ بھی چیز ہے کہ اب یہ جو رہبہ کا جو خوف ہے، یعنی اللہ کی ذات کا خوف اس قدر شدت سے ہونا کہ انسان جائز چیزوں کو بھی اپنی زندگی سے نکال دے، اور اس سے کیا ہوگا، یعنی عبادت میں لگ جائے اور عبادت میں جائز چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ تو ایسے میں کیا ہو گیا کہ وہ یعنی بیسیکلی ایکسٹریم کی طرف چلا گیا، ایک جو توازن تھا اس میں سے وہ نکل گیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے زہد۔ زہد کیا ہوتا ہے؟ یعنی زندگی میں زہد اختیار کرنا۔ زہد جو ہے، آپ یعنی بیکار قسم کی چیزوں میں، جو دنیا کی جو دنیاوی چیزیں ہیں ان میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے، لیکن دنیا سے اپنی ضرورت کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ یعنی جو جائز ہے، جو پرمیسیبل ہے، آپ جہاں تک اجازت ہے جس چیز کو لینے کی، اس کو ضرور اختیار کرتے ہیں، لیکن خام خواہ کا جو ایکسٹرا ان نیسیسری ہوتا ہے اس میں آپ نہیں پڑتے، وہ ہوتا ہے زہد اختیار کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے رہبانیت۔ رہبانیت میں کیا ہے کہ انسان جو ضرورت کی چیز بھی ہے نا، جو فطری ضرورت ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ دور کر لیتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچھے کر لیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ عبادت بیسیکلی جو ہے نا، جو صحیح عبادت ہے، یعنی عبادت جو ہے وہ بیس ہونی چاہیے، کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہماری عبادت میں شامل ہونے چاہیے، تبھی وہ عبادت جو ہے نا وہ بہترین عبادت بنتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے کیوں؟ اللہ کی محبت میں۔ انسان عبادت کر رہا ہے کیوں؟ اللہ کے خوف سے۔ انسان عبادت کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید پانے کے لیے، یعنی اسے اجر کی امید ہے، اس لیے وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ تین ایسی چیزیں ہیں، محبت کا ہونا، خوف کا ہونا کہ اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے، اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے عذاب نہ مل جائے، اور پھر یہ کہ میں عبادت کروں گا تو میرا رب مجھے اس کا بہت اچھا صلہ دے گا، مجھے اس کا بہت اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ تو یہ بیسیکلی تین ایسی چیزیں ہیں کہ جب یہ تین چیزیں انسان کی عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں تو وہ عبادت جو ہے نا بہترین اور خوبصورت بن جاتی ہے۔ آپ اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی نکال دیں نا، آپ کہیں کہ بس میں تو ڈر کے مارے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ بھی بات، یعنی وہ عبادت اس لیول کی نہیں جائے گی، وہ یعنی ایکسٹریمٹی کی طرف چلی جائے گی۔ آپ کہیں کہ میں تو نہ مجھے محبت ہے نہ مجھے ڈر ہے، میں تو صرف جنت کے لالچ میں نہ اللہ کی عبادت کرتی ہوں، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ کیسی عبادت ہے کہ جو یعنی محبت بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، بس لالچ میں آپ کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ کہیں کہ اچھا نہیں، میں تو بس محبت میں جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتی ہوں، مجھے جنت سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں کہ مجھے جنت مل رہی ہے کہ جہنم مل رہی ہے، اللہ چاہے مجھے جہنم میں ڈال دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو بس اللہ کی محبت میں عبادت کر رہی ہوں۔ تو یعنی کتنا آبویس ہے یہ چیزیں، عبادت کو، آپ کی عبادت میں خوبصورتی ہی ان تین چیزوں کے بیلنس ہونے سے آتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے آپ کہیں پر بھی ایکسٹریم ایڈ کر دیں گے تو عبادت کی وہ خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی رہبانیت میں جو ہے نا خوف کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس میں جو ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کرسچینٹی میں کیا ہوا، جیسے کہ یعنی یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آبویسلی رہبانیت، اللہ تعالیٰ جیسے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ماں کتبناہا علیہم، کہ ہم نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی، ہم نے نہیں اس چیز کو ان پر جو ہے فرض کیا تھا کہ رہبانیت اختیار کریں، یہ انہوں نے خود ہی کی تھی۔ اور اس کے بارے میں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کیسے اس کی شروعات ہوئی، کہ جب ایک ٹائم آیا کہ کرسچینٹی میں بہت ساری چینجز آئیں، یعنی جب جسے کہہ لیں کہ بادشاہوں کے لیول پر جو ہے جب لوگوں نے کرسچینٹی کو قبول کیا، تو بادشاہ چونکہ بادشاہ تھے تو انہوں نے، ان کو لگا کہ یہ جو دین ہے نا یہ ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری ڈیزائرز ہیں اس کے اکارڈنگ جو ہے نا دین ہونا چاہیے۔ قبول تو انہوں نے کر لیا لیکن وہ دین کو اپنے طریقے سے رکھنا چاہتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ obviously وہ خود سے خود تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے ان کو ہیلپ چاہیے تھی اسکالرس کی، کہ جو انجیل کے علماء ہیں ان کی۔ تو اب کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ انجیل کو یعنی جو ان کی کتاب ہے اس کو بدل دیں، اس کو ویسے ہی بتائیں، اس کو ویسے ہی رکھیں جیسا کہ بادشاہ چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوا
کہ جیسے کہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے یعنی جنہوں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا ان کو قتل کر دیا گیا، اور بہت یعنی سخت قسم کی سزائیں جو ہیں لوگوں کو دی گئیں۔ اور ایسے میں ہمیں ایک گروپ وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں، ہم جنگلوں میں نکل جائیں گے، ہمیں یعنی ہم اپنے اون پہ رہ لیں۔ تو بیسیکلی وہ سب کچھ دنیا چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ جنگلوں کی طرف نکل گئے، جہاں صرف انہوں نے جو ہے وہ یعنی سب چیزوں کو ختم کر دیا اور اپنی جو ہے یعنی زندگی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ تو وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے کہ انہوں نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے یہ رہبانیت جو ہے اختیار کی۔ لیکن بعد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کرسچینٹی میں یعنی رہبانیت ہے، جیسے کہ ان کے جو پریسٹ ہوتے ہیں، ننز ہوتے ہیں، یہ لوگ یعنی شادی نہیں کرتے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک فطری خواہش ہے، یہ ایک فطری چیز ہے جو کہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور جب آپ ایک فطری چیز کو اپنے آپ سے ہٹاتے ہیں تو آبویسلی بیلنس جہاں کہیں پر بھی خراب کریں گے اس کے یعنی غلط نتائج جو ہیں ضرور نکلیں گے، اور پھر وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ سم ٹائمز ان سے پھر وہ پورا نہیں کر پاتے، وہ جس چیز کو اپنا لیتے ہیں پھر وہ پورا نہیں کر پاتے، تو پھر کیا ہے، برائیوں میں جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں یعنی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ جو ہیں انہوں نے وہ یعنی ازواج مطہرات جو ہیں ان کے پاس گئے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح کی کتنی کتنی کیا کیا عبادت کرتے ہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو ان کو لگا کہ اچھا نہیں، ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، تو ہمیں تو ان سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، یعنی ساری رات میں نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، یعنی ساری زندگی روزے کے ساتھ گزار دوں گا۔ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے دور رہوں گا، یعنی شادی نہیں کروں گا۔ تو اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے انہیں واپس بلایا اور پوچھا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے یعنی یہ سب کچھ بتا دیا کہ ہم یہ باتیں کی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہوں، اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں ساری زندگی روزہ رکھتے رہوں۔ اور پھر کیا ہے کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو جو کوئی میری سنت کو ناپسند کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو بیسیکلی جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا کہ بیلنس ہمیں سکھایا گیا، دنیا اور دین میں ایک بیلنس ہمیں سکھایا گیا۔ اور اس میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ رہبانیت یعنی اس طرح سے جو کہ جائز چیزیں ہیں ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی لوگوں میں رہ کر یعنی سارے کام بھی کیے اور اپنے دین کو بھی رکھا۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فآتینا، کہ ہم نے دیا ان کو، الذین جو لوگ یعنی آمنو ایمان لائے، منہم ان میں سے، اجرہم ان کا اجر، وکثیرم اور اکثر ان میں سے، منہم جو کہ کیا ہے، فاسقون فاسق ہیں۔ یعنی بیسیکلی وہ اس چیز کو کر نہیں سکے، اور جنہوں نے اس چیز کو نبھایا، جو کہ ہم نے یعنی بگننگ میں ان کو دیکھا کہ کس طرح سے اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے رہبانیت اختیار کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے، اجر ہے۔ لیکن اکثریت بعد میں کیا ہے کہ انہوں نے فسق کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنو اور ایمان لاؤ، برسولہ اس کے رسول پر۔ یہاں پہ مومنوں سے خطاب ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ مینز کہ ایمان لے کر آئے ہو، لیکن اپنے ایمان کی جسے کہہ لیں کہ اس کو تازہ رکھو، اس کو مردہ نہیں ہونے دو، اس کو ریفریش کرو۔ اور پھر کیا ہے، یؤتکم کفلینی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا، دو حصے دے گا، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، ویجعل اور کر دے گا، لکم تمہارے لیے، نورا نور روشنی کر دے گا، تمشونا تم چلو گے بھی اس کے ذریعے سے، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمہیں بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اب کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا اور یہ کہ نیک عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حصہ دیں گے، کس میں سے، اپنی رحمت میں سے۔ اور یعنی اپنی رحمت میں سے کفلین مین کے دو حصے دیں گے،
اور پھر کیا ہے کہ تمہارے لیے روشنی کر دیں گے، یعنی تم اگر ایمان کے ساتھ جو ہے نیک عمل کرو گے تو وہ نیک عمل کیا ہے، تمہارے لیے نور بن جائیں گے، یعنی تمہیں ایمان اور عمل کی توفیق ملے گی، اور اس نور کے ذریعے سے تم کیا ہو چلو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ جو ہے وہ بخش دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، واللہ غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہ کیوں ہے، اللہ تاکہ جان لیں، اللہ یعلم تاکہ جان لیں اہل الکتابی اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء کہ وہ کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے، یعنی اللہ کے فضل میں سے ان پر کوئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اختیار ہے، کہ اہل کتاب جو ہیں اس بات کو جان لیں کہ ان کا اللہ کے فضل پر کوئی اختیار نہیں ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ اور اللہ کا، یعنی فضل کیا ہے، بِيَدِ اللَّهِ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا فضل جو ہے اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کے اختیار میں ہے، یُؤْتِیہِ مَن یشاء کہ وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ اور اس میں یہ چیز بھی ہے، یعنی اہل کتاب کے بارے میں یہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ جو فضل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صرف تمہارے لیے ہے، یعنی ان کو کیا لگتا تھا کہ یعنی جو نبوت ہے اور جو جنت ہے، جو رحمت ہے وہ انہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ یعنی یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ تو لوگ ایکچولی اس کے بارے میں ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں، وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو کیا ملنا چاہیے، کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے اختیار میں، وہ جتنا جیسا چاہے جتنا چاہے جس کو عطا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یعنی بیسیکلی ایک ہمیں دعا بھی پتہ چلتی ہے کہ جب اس طرح سے ہو کہ واللہ ذو الفضل العظیم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے فضل کا مالک ہے اور اس کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دے، تو جو ہے ایسے میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتی ہوں۔ اور یہ چیز بھی یہاں پر بہت یعنی واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو جس کو دینا چاہتا ہے اس کے بارے میں کسی انسان کو یہ یعنی حق حاصل نہیں ہے کہ اس پر وہ کرٹیسائز کرے یا پھر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا کیوں دے دیا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، سراسر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جس کو جب چاہے جتنا چاہے جو ہے وہ دینا چاہے تو وہ دے دے۔ اور پھر کیا ہے، اب یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا یعنی آم، جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی یہ بات کہے گی، کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ جب کوئی اہل کتاب میں سے آ، ایمان لے کر آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک اجر اس کو اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور اس کتاب کو، یعنی اس سے پہلے جو کتاب تھی اس کو فالو کرنے کا، اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا اور اب وہ قرآن کو فالو کر رہا ہے، تو ایسے میں کیا ہے کہ اس کو دوہرا اجر مل جاتا ہے، اور اس کے پرانے پچھلے سارے جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، غلطی کی ہو جاتی ہیں، وہ ساری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی ایک طرح سے ایک مسلمانوں کے لیے بھی ایک امید کا وہ دکھایا جا رہا ہے کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے یا ان کے لیے سنگل اجر ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے اختیار میں ہے، وہ جتنا چاہے جس کو چاہے جب چاہے اور جتنا چاہے جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری سورت جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے یہ 28واں نہیں سوری 27 ہے، 27 جز جو ہے وہ بھی ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو بہترین طور پر پڑھنے والا، بہترین طور پر سمجھنے والا اور بہترین طور پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔